वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चैटपॉड। अक्सर कोशिश करता हूँ कि उन लोगों के साथ बात की जाए इस पॉडकास्ट के थ्रू जो मंजर आम पर नहीं है, लेकिन वो काम कर रहे हैं जो दिखाने बहुत ज़रूरी हैं. एंड द पीपल हु आर रियली डूइंग वंडर्स, द पीपल हु आर डूइंग बैक एंड जॉब, एंड द पीपल हु हैव रियली came from nothing and achieved everything in their life. So मेरी कोशिश यही होती है कि कुछ टू द पॉइंट जो लोगों ने काम किया है उनसे टू द पॉइंट कन्वर्सेशन करके आप लोगों तक वो मैसेज पहुंचाया जा सके जो कि एक्चुअली आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, आपको आपके बिजनेस में, आपको आपकी एंटरप्रेन्योरशिप करियर में, एवरीवेयर वेयर यू थिंक दैट दिस specific guest fits in, आप उसके साथ अलाइन कर सकते हैं. So today I have with me असद एहसान साहब. ही इज़ नन अदर दैन आई कैन से अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग. और मैं खूबसूरत इंसान इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इनकी गुफ्तगू, इनका अंदाज़ बयां और इनका लोगों को मिलने का जो तरीका है, दिस इज़ रियली दैट टचेज़ माई हार्ट. एंड इफ़ ही थिंक्स के कासिम तो ये सिर्फ पॉडकास्ट में कह रहा, सो आई एम नॉट डूइंग इट फॉर द पॉडकास्ट ओनली. दिस इज़ माई रिस्पेक्ट फॉर हिम इन माई हार्ट. एंड ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, बिलोंग्स टू द IT इंडस्ट्री, द सेम इंडस्ट्री वी ऑल बिलोंग्स टू. एंड इन्होंने अर्ली एज में एक अच्छी टीम बिल्ड की, अच्छा काम किया, और बहुत सारे मेरा ख्याल है कि काम है जो ये ख़ुद अपनी ज़ुबानी हमें बताएंगे और हम लोग उनसे बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं. सो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चंस एंड डीप डिटेल इनटू द थिंग्स ही इज़ डूइंग हिज करियर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट असद भाई कि भैया आप थोड़ा सा हमें अपना इंट्रोडक्शन दें फ्रॉम द बिगिनिंग, सो दैट हाउ यू स्टार्टेड एंड हाउ यू लैंडेड इनटू IT इंडस्ट्री, एंड देन फिर हम इसको इंशाल्लाह लेके चलते हैं. सो ओवर टू यू. जी, अस्सलाम वालेकुम जी. बहुत शुक्रिया जी बुलाने के लिए और इंट्रोडक्शन के लिए. मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन यह है कि बहुत शुक्रिया आपका. अच्छा, ऐसा है कि बिल्कुल स्टार्ट मेरा जो था IT में, वो बिल्कुल कंटेंट मार्केट से हुआ. और एंड आई स्टार्टेड माय करियर वेरी अर्ली एक्चुअली. आफ्टर माय FSc आई स्टार्टेड डूइंग वर्क ऑनलाइन. एंड SEO का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था उन दिनों में, और मैंने पासबान हुआ करती थी. बेशक पासबान के अंदर हमने पासबान आज भी पासबान आज ही भी पासबान है, लेकिन शायद वो जैसे उनको एक इंडस्ट्री में होना चाहिए था वो उस तरह से नहीं है. Right, लेकिन right. खैर बड़ी एक ख्वाहिश होती थी हर एक बंदे की कि यार अच्छा यहाँ पे जॉब की जाए. तो मैंने एक्चुअली स्टार्ट मेरा ऐसे ही हुआ कि मैंने ना ट्राई करनी शुरू की कि अच्छा यार यहाँ पे ना SEO की जॉब्स निकलती हैं, तो वहाँ पे हमें ना मुझे जॉब करनी है और मुझे कोशिश करनी है. मैंने 2-3 महीने लगाए इंटरव्यू की तैयारी में एक्चुअली, और वो वहाँ पे जॉब्स आई और मैंने इंटरव्यू दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पास कर गया. लेकिन मीनवाइल कंटेंट मार्केट में भी एक वैकेंसी निकली और मैंने वहाँ पे भी इंटरव्यू दिया, लेकिन इन्होंने मुझे जल्दी ज्वाइनिंग डेट दे दी और वहाँ से ज्वाइनिंग डेट आने में कुछ लेट हो गया. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ से स्टार्ट किया. तो अल्लाह का शुक्र है, कंटेंट मार्केट में बहुत ज़बरदस्त बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ से. मेरी फर्स्ट जॉब थी कंटेंट मार्केट का भी एक अच्छा, कंटेंट मार्केट से आपको पहले जॉब ऑफर आ गई? यस, ओके, पासबान से लेट आई. ज्वाइनिंग डेट पहले आ गई. ओके, ज्वाइनिंग डेट में वहाँ पे कुछ ओके इंतज़ार था. ओके ओके. तो इस तरह से अच्छा कंटेंट मार्केट ने मुझे एज अ मैनेजर, मेरी पहली जॉब ही एक मैनेजरियल जॉब थी. और At उन्होंने what age that job was exactly? आई वॉज एट दैट टाइम आई थिंक 20 years old. लाइक, तो उसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया उस जॉब ने. और वो जो जॉब और एक लीडिंग पोजीशन की जॉब, पहली जॉब आपको मिल जाए, तो मैंने वहाँ से फिर काफ़ी कुछ सीखा. वहाँ बहुत बहुत माइक्रो मैनेजमेंट तक गया, और इसके अलावा पूरी उनकी SEO की टीम को मैनेज किया. वहाँ पे हमने टीम बिल्ड की, बहुत सारे प्रोडक्ट्स चलाए अल्हम्दुलिल्लाह. और उसके बाद 6.5 साल फिर मैंने वहाँ पे कंटेंट मार्केट में सर्व किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टेज पे छोड़ा जब पीक पे थी कंटेंट मार्केट. अच्छा, माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. फिर मैंने इक्लिक्स टेक का स्टार्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह 9 years हो चुके हैं इक्लिक्स टेक को. और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमने एक और कंपनी स्टार्ट की, क्लिकजेट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कंटेंट मार्केट के साथ जॉइंट वेंचर है. तो मेरे पास 3 कंपनीज़ का एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है, और तीनों में ही एक अच्छा एक सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह. और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं तीनों ही. कंटेंट मार्केट बिल्कुल स्टार्ट से एक पीक तक वो एक टाइम देखा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने हाथों से सारे का सारा प्रोसेस गुजारा.
اور پھر اس کے بعد ایکلیکس ٹیک کے اندر بالکل زیرو سے اسٹارٹ کیا. ڈے 1 میں وہاں پہ جا کے جسٹ مجھے پتہ نہیں تھا میں نے آج کرنا کیا ہے, اور میں نے بس آفس لاک کیا اور سو گیا, چلو آج نیند پوری کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر الحمدللہ ٹیم بنائی اور وہاں سے پھر چلتے چلے گئے. الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ کافی کچھ اچیو کیا ایکلیکس ٹیک میں بھی. اور پھر اس کے بعد اسی طرح سے وہی تیسرا ایکسپیرینس کمپنی کا, تیسری کمپنی کلیکزیڈ کی, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ وہ بھی بہت اچھی جا رہی ہے. تو اس طرح سے میرا اسٹارٹ ہوا. تو بہت ارلی ڈیز میں اسٹارٹ لیا تھا, بہت کچھ نیا تھا اس وقت, اتنی اپرچونیٹیز نہیں تھیں جتنی آج ہیں, جتنے انسٹیٹیوٹس آج ایگزسٹ کرتے ہیں, جتنی یونیورسٹیز ہماری میچور ہو چکی ہوئی ہیں اتنی اس ٹائم پہ نہیں تھیں. شاید اسی وجہ سے ہم تھوڑا سا زیادہ اسٹرگل کر گئے, زیادہ محنت کر گئے, زیادہ خود سے کوشش کی راتیں جاگ کے. تو وہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا ایک موقع دیا, ایک اچھا ایسا انوائرمنٹ دیا. اچھا, اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اسٹارٹ میں ایک ایسی جاب کا جو کہ آپ کے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز ڈال دے, تھوڑا برڈن ڈالے, آپ کو تھوڑا سا اسکویز کرے, تو وہ بہت ایک اچھا آپ کے کیریئر کے لیے بہت اچھا رہتا ہے. نہیں اسد بھائی, اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایٹ دا ایج آف 20 یہ بہت بڑا تھا, اور میں نے مطلب آئی ایم ہیئرنگ اٹ فار دا ویری فرسٹ ٹائم. ایسا ہوا کہ میں نے آسٹریلیا کا ویزا اپلائی کیا 2013 میں, تو میرے ماموں کی کمپنی تھی, تو میں شاید 21 سال کا تھا. تو اس نے میرا کوئی ایجوکیشنل گیپ آیا, تو اس نے ایکسپیرینس لیٹر بنایا کہ اس نے یہاں پہ ایز اے اکاؤنٹنٹ جوائن کیا تھا, اور اب یہ 2 سال میں مینیجریل پوزیشن پہ آ گیا. تو میری آسٹریلیا سے ریجیکشن آئی ود دا فیکٹ کہ یہ اپنے ملک میں جب اتنا کامیاب ہے تو اس کو آسٹریلیا آنے کی کیا ضرورت ہے. اینڈ دیر واز کلیئرلی ریٹن کہ بھائی اس کے تو ایجوکیشن بھی نہیں ہے, اور یہ اتنی ارلی ایج میں مینیجریل پوزیشن پہ پہنچ گیا, اس کو کیا ضرورت ہے آسٹریلیا آنے کی. تو وہ اٹ لکس لائک اے ہائپ کہ یار اتنی چھوٹی سی ایج میں اور آپ مینیجریل پوزیشن پہ پہنچ جائیں. تو وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں نا کہ آپ نے جو پہلے تیاری کی, وہ جیسے آپ نے کہا کہ بھائی میں نے SEO کے لیے کیا تھا, تو وہ تیاری کہاں سے کی, کیا کیا, اور پھر خود کتنے اس میں پارٹیسپیشن کی, جو استاد تھے انہوں نے کتنی پارٹیسپیشن دی, بیکاز دس از اے بگر پرابلم کہ استاد اتنی پارٹیسپیشن نہیں دیتے پریکٹیکل جتنی کہ ریکوائرڈ ہوتی ہے انڈسٹری میں. تو یہ تھوڑا سا بتائیں. اچھا, ہڈن ٹروتھ ہے کہ ایکچولی میں نے ایک کمپنی سے پیکیج خریدا تھا. اچھا. ہاں, یہ جیسے آپ کو پتا ہوگا ان دنوں بہت ٹرینڈ تھا گھر بیٹھے پیسے کمانا. ہاں جی. اچھا, کمپنی تھی, میں نے اس سے نام نہیں لیتے, بہرحال اللہ ان کا بھلا کرے, کیونکہ ایک مجھے لائن ملی. اچھا, وہ نا پیسے کمانے کا بہت زیادہ ایک تھا, کیونکہ ہم نا ریسنٹلی سعودی عربیہ سے آئے تھے. ہم کچھ عرصہ وہاں رہے. وہاں کا لائف اسٹائل اور یہاں کے لائف اسٹائل میں نا بہت ڈفرینس تھا. ایک ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا ایک مسنگ لگتا تھا. آبویسلی وہاں پہ آپ اچھی گاڑیاں افورڈ کرتے ہیں, آپ لیونگ اسٹینڈرڈ کافی بہتر ہے. تو وہ چیز کافی مجھے تھا کہ یار اچھا کچھ نہ ارننگ ہونی چاہیے, تھوڑا سا اپ گریڈ کیا جائے چیزوں کو, اور تھوڑا سا, تو مجھے وہ ایک کیڑا تھوڑا سا تھا. ٹھیک ہے. اور چونکہ میں ہی تھا اپنی فیملی میں ان کو واپس لے کے آنے والا, بہت زیادہ مجھے پاکستان سے بہت زیادہ پیار ہے, بہت زیادہ, اس لیے میں کہیں اور نہیں گیا. جاتے ہیں سیر ویر کرنے کے لیے, واپس آ جاتے ہیں, لیکن کبھی میں یہ نہیں سوچا کہ میں کہیں اور کسی اور ملک میں جا کے سیٹل ہو جاؤں. تو مجھے وہ تھا کہ یار یہ جو جو لائف اسٹائل وہاں ہم نے دیکھا ہے اس کو تھوڑا سا یہاں پہ نا اس مسنگ پارٹ. تو خیر اس میں نا میں نے دیکھا کہ یار اچھا ایک کمپنی ہے, وہ کلیم کرتی ہے کہ آپ اگر ہمارے سے کورسز وغیرہ لیتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے کچھ ارن کر سکتے ہیں. تو وہ میں نے وہاں سے ان سے تو وہاں سے انٹروڈکشن ہوا SEO کا, ویب سائٹ کا اور SEO کا, اور انہیں اس کے علاوہ خود بھی کچھ نہیں پتا تھا ایکچولی. انہوں نے ایکچولی وہ کچھ سیلز کرنی تھیں اور وہ لپیٹ کے وہ نکل گئے, اور ان کے اوپر وہ نا فرار ہو گئے. اس کے بعد وہ یہاں پہ کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. تو پھر وہ جو انٹروڈکشن ہو گیا نا, اللہ کا بہت شکر ہے کہ پھر میں نے وہاں سے آگے لرننگ اسٹارٹ کی. کمپیوٹر آ گیا, انٹرنیٹ آ گیا, اور وہ انٹروڈکشن آ گیا کہ کچھ SEO نام کی کوئی چیز ہوتی ہے, ویب سائٹ ہوتی ہے. تو وہاں سے میں نے پھر لرننگ اسٹارٹ کی الحمدللہ, سیلف لرننگ. پھر اس کے علاوہ کچھ دوست ایسے مل گئے جو بھی سیم اسٹیج پہ کہیں نہ کہیں اسٹرگل کر رہے تھے, ان سے کچھ سیکھا. اور پھر انٹروڈکشن ہوا پاسبان کا کہ اچھا اس ڈومین میں وہ لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں,
تو پھر وہاں سے میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یہاں جاب کریں گے. سوری ٹو انٹرپٹ یو بٹ کیا وہ پرسیپشن کافی دیر ٹھہرا کہ کیا وہ اسی ڈومین میں کام کرتے؟ یس, یہ تو جو تھا نا تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ بعد میں چیزیں ایکسپوز ہوئی اور چینج ہو جاتی ہیں. اچھا تو پھر وہاں سے پھر میں نے اس کو مزید لرن کیا. اچھا تو پاسبان میں جاب کے لیے پھر جب مزید تیاری شروع کر دی, اس میں بہت زیادہ سیلف لرننگ تھی. الحمدللہ کوشش تھی کہ یار یہ انٹرویو میں نے پاس کرنا ہے کسی بھی طرح سے. اور ایسا ہی ہوا جب میں انٹرویو میں اپیئر ہوا تو کہتے ہیں یار یہ تو واقعی تمہاری فرسٹ جاب ہے, پہلا انٹرویو دے رہے ہو, جتنا تم کانفیڈنٹلی آنسر دے رہے ہو تو تم کچھ اپنی پروڈکٹ اپنی ویب سائٹس کیوں نہیں ابھی تک شروع کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا جی میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں, میں واقعی میں پہلی دفعہ. کہتے ہیں اچھا. تو کافی نا اس نے اچھا فیڈ بیک اس نے دیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو جلد جوائننگ ڈیٹ دیتے ہیں. جو ہمارے سی ای او ہیں وہ تھائی لینڈ گئے ہیں, واپس آتے ہیں تو ہم آپ کو نا جوائننگ ڈیٹ دیتے ہیں. تو اس میں وہ لیٹ ہو گئے ذرا کہیں. تو اسی دوران میری کانٹینٹ مارکیٹ میں ایک روزی ڈاٹ پی کے پہ شاید آیا تو میں نے اپلائی کیا. تو میرا انٹرویو تب کانٹینٹ مارکیٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, آفس ایگزسٹنگ, میرا میکڈونلڈز میں انٹرویو ہوا. اوکے. تو پھر اس کے بعد میں نے جوائننگ دی تو تب ہماری کچھ وائرنگ ہو رہی تھی آفس کے اندر. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ کام چل رہا تھا. تو اس طرح سے الحمدللہ جو پھر آئے ہیں تو میرے پاس شیخ صاحب نے 100 ویب سائٹس کی لسٹ دے دی کہ یہ 100 ویب سائٹس ہیں جن کی ہم نے ایس ای او کرنی ہے. اس آفس کی جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, جو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, یعنی انہوں نے پہلے سے کچھ گراؤنڈ بنایا ہوا تھا. اچھا یس, یہ ایک اچھی بات تھی, گراؤنڈ بنا ہوا تھا, کہیں نہ کہیں ڈیولپر سے وہ کانٹیکٹ میں تھے. اور پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے شروع کیا. اور انہوں نے بھی ایک جو ہے وہ مینیجریل پوزیشن کے لیے ہائر کیا تھا, اور کوشش کی کہ ادھر بھی میں پورا اتروں ان کی ایکسپیکٹیشنس پہ. اور میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل توفیق سے میں نے کوشش یہ کی کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسی اسٹیج نہ آئے جہاں پہ میں سرو نہ کر پاؤں. میں نے ڈے میں کانٹینٹ مارکیٹ میں سرو کرنا اور رات کو جا کے نیکسٹ ڈے کی پلاننگ کرنی, کل میں نے کیا کرانا ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو میرے لیے نیو تھیں, ان کے بارے میں ریسرچ کرنا, پڑھنا اور اگلے دن آ کے ان کو ایگزیکیوٹ کرانا. تو مجھے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. اور اس وقت میں تھا بھی بہت ارلی اسٹیج پہ, بندہ اسٹرگل کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ میں نے آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوتی, آپ اس طرح سے نا رات کو 3 بجے تک جاگ بھی لیں تو فرق نہیں پڑتا, کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, کرنے کو کچھ نہیں ہوتا نا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ارلی اسٹارٹ جو ہے نا وہ بہت اچھا رہا الحمدللہ. اور میں ابھی بھی یہ سجیسٹ کروں گا جو بھی سننے والے ہوں گے ان کو بھی کوشش کریں اپنا اسٹارٹ ارلی کریں. یہ جو ہم 4 سال یونیورسٹیز کے کمپلیٹ ہونے کا انتظار کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے. آج بھی میرے پاس ایک بچہ آیا ہوا تھا اور وہ اس کے پیرنٹس چاہ رہے تھے کہ وہ کہیں نہ کہیں کچھ اسٹارٹ لے اپنے کیریئر کا اور کچھ نہ کچھ شروع کرے, کیونکہ کمپیوٹر سائنس میں آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے اسکل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کوئی نہ کوئی انٹرنشپ یا کوئی کورس وغیرہ جوائن نہ کر لیں. تو میں نے کہا جی یونیورسٹی کی کیا ٹائمنگ ہے جی, صبح 9 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک, اس کے علاوہ کرے گا کیا اس کے بعد وہ بچہ نا. صحیح بات. تو یہ ہمارے یہاں اس میں 3 4 گھنٹے حالانکہ فری گزرتے ہیں ان بچوں کے. رائٹ. تو کیسے بچے اسٹارٹ کریں ارلی. تو میرا خیال ہے کہ یونیورسٹی کے اسکیجول کو ضرور دیکھیں جب آپ یونیورسٹی کو سلیکٹ کریں, اور ارلی اسٹارٹ کریں, ضرور کریں. تو تبھی جو ہے نا اس دوڑ میں, اس اسپیس میں آپ تھوڑا سروائیو کر پائیں گے, ادروائز مشکل ہے. ٹھیک ہے. ہاں اچھا اسد بھائی, آپ نے بڑی اچھی جو ایکسپلینیشن دی اور اس میں میرے ذہن میں کافی زیادہ سوال ہیں, کچھ بچوں والے سوال بھی ہیں, کچھ میچور سوال بھی شاید میرے مطابق ہوں, آپ کے مطابق نہ ہو. لیکن اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب مینیجریل پوسٹ شروع کر دی, آپ نے کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی نہیں کیا ہوا تھا. بالکل بھی نہیں. اور آپ نے پریکٹیکلی بھی ایس ای او نہیں کی ہوئی تھی ایز پر یور ورڈس. 2 کلائنٹس ہیں میرے پاس. اوکے, سو یو آر فری لانسر. یہ میں سچ بھول گیا, اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. یس آئی واز فری لانسر. میں نے جب وہ پریکٹس کی, میں نے میرے ایک سر ہیں, انہوں نے ان کے کلائنٹ وہ نا ڈیولپمنٹ کی سروسز دیتے تھے, تو ان کے کلائنٹس تھے, انہوں نے کہا یہ 2 کلائنٹس ہیں, ان کی ایس ای او کرنی ہے. تو میں نے 2 کلائنٹس کے بیس پہ کمپنی اسٹارٹ کر لی. یہ بیچ میں کچھ پارٹ تھا, یہ میں بھول گیا تھا مینشن کرنا. کوئی مسئلہ نہیں, بتائیے. گلستان کالونی میں ایک آفس ہم نے دیکھا. میں نے کچھ 2-3 یا لڑکے تھے میرے پاس, پہلے کچھ دیر وہ میرے گھر کام کرتے رہے, پھر میں نے انہیں وہاں پہ آفس لے کے
وہاں بٹھا دیا اور ہم سروسز دیتے رہے. اچھا اسی دوران یہ سارا ان پاسبان کی جاب اور اس کے بعد کانٹینٹ مارکیٹ کی جاب ہوا گئی. تو وہ پھر کچھ عرصہ پیرالل چلتی نہیں دونوں چیزیں, وہ کلائنٹس بھی اوکے, اور کانٹینٹ مارکیٹ بھی. ٹھیک ہے. تو میں نے بہت ارلی ڈیز میں ہی ریئلائز کر لیا کہ دونوں چیزیں پیرالل چل نہیں پا رہی. اور میں نے بہت ارلی شاید کمپنی اسٹارٹ کر لی ہے. میں ہارڈلی ان کی سیلریز کرتا ہوں, رینٹ پے کرتا ہوں, الیکٹریسٹی بل دیتا ہوں, تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. ایک پیٹرول کے پیسے بچتے ہیں بس. تو وہ بھی نہیں بچتے ایکچولی. تو 2 کلائنٹس کے ساتھ کون کمپنی اسٹارٹ کرتا ہے. تو پھر دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ یار اچھا اس کو بند کرتے ہیں, لیٹر کہیں اسٹارٹ کریں گے, اس کو تھوڑا ایکسپیرینس ہو جائے گا. تو اچھا تو میرے پاس وہ ایک ایکسپیرینس تھا جو میں نے 2 کلائنٹس کی ایس یو کرنے کے اوپر وہ لیا تھا, اس کا مجھے کچھ تھوڑا سا ایج تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور میرا کوئی پروجیکٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. سو وہ آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے ایج ملا ہوگا آپ کو؟ مجھے کم لگتا ہے ایسا. تو آپ کا جو وہ نالج تھا تھریٹیکل زیادہ تھا, تھریٹیکل تھا, پریکٹیکل نہیں تھا, تھریٹیکل تھا. اور ہم آج بھی اگر میں اپنی کمپنی میں بھی کچھ ہم بگنرس کو ہائر کرتے ہیں تو ان سے بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار کم از کم تھریٹیکل نالج تو لے آؤ, ٹرمنالوجیز سے تو اویئر ہو جاؤ یار, کم از کم اتنا تو لے آؤ. بگنر سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اس سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے کہ یار وہ بہت کوئی ایکسپیرینس لے کے آئے گا, بڑے بڑے پروجیکٹس پہ اس نے کام کیا ہوا ہوگا. تو اس حد تک تو کم از کم آ جائے, یہ بھی نہیں ملتا. اچھا اس میں 2 اب میرے ذہن میں سوال ہے. ایک یہ کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں بگنر لیول پہ ہم کسی بچے کو ہائر کرتے ہیں تو ہم تھیوریٹیکل نالج, تو میرا تو پہلے اپنی آڈینس کے لیے اسٹانس یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ ابھی اس پرسیپشن پہ جی رہے ہیں کہ تھیوریٹیکل نالج از ناٹ ریکوائرڈ, وچ از ویئر یو ہیو کمپلیٹلی ڈینائڈ دس فیکٹ کہ بھائی میں نے تو جاب ہی تھیوریٹیکل نالج پہ ون کی تھی. سو دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. تھیوریٹیکل نالج کو کبھی بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے, ویدر یونیورسٹیز آر ڈوئنگ وٹ ایور ود یو, لیکن وہ آپ کو تھیوریٹیکل نالج دے رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا اب تھیوریٹیکل نالج جب آپ نے دے دیا اور آپ نے لے لیا, تو تھیوریٹیکل نالج پہ آپ نے جب انٹرویو ون کر لیا, یہاں پہ جو دوسرا پارٹ ہے کہ آج کا بچہ تھیوریٹیکل نالج پہ آ رہا ہے تو آپ اسے بگنر کہہ رہے ہیں, آپ نے خود مینیجریل پوزیشن ون کی تھی. سو اس میں کیا ڈفرینس تھا؟ اچھا اس میں میرا خیال ہے کانفیڈینس کا ڈفرینس ہے ایکچولی. اوکے, شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا کانفیڈینس کا ڈفرینس ہے. اگر ایک بگنر شاید ایک اچھا کانفیڈینس ڈیورنگ انٹرویو اگر شو کرواتا ہے تو وہ ایک اچھی پوزیشن ون کر سکتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے. اور تھوڑا اس کے علاوہ پیشن ٹو لرن, پیشن ٹو ڈو سم تھنگ, پیشن, تو وہ بہت ایک امپارٹنٹ ہے, اور جو کہ میں بھی آج کل یہی کچھ دیکھ رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ڈفرینس ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں جو بہت بیسک نالج کے ساتھ جو ان کا کرنٹ ہوتا ہے نا وہ کمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ پھر انہیں چانس ضرور دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا اب آپ نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا, تو یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ایک اور جو آپ کی بات سے میں نے نکالی, جو ڈیڈیوس کی, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جاتے ہیں اور آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. آپ نے محنت کی, آپ نے سیکھا, اور پھر آپ نے 2 کلائنٹس بھی لیے, اور پھر آپ نے کمپنی اسٹارٹ کرنے کی بھی کوشش کی. سم ہاؤ اٹ فیلڈ ان یور مائنڈ دیٹ اٹ فیلڈ کہ یار یہ تو چلے گی نہیں, اینڈ دین آپ نے پیراللی جاب کو بھی پرسو کیا, اور پھر آپ کو سمجھ میں آ گئی. یہاں پہ ایک اور وائز ڈیسیژن میکنگ تھی جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے ایز این انٹرپرینور. ہم ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں اپنے بزنس سے کہ یار بھائی میں نے شروع کیا ہے, محلے والے کیا کہیں گے, گھر والے کیا کہیں گے. تو اس کے اندر کیا چیز امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم لوگ, میرا خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ انٹرپرینورشپ شروع کرتے ہیں نا, وہ غلط ڈیسیژن کہیں نہ کہیں لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ ایسی بے وقوفی کرتے ہیں جو کہ یا غلط پارٹنرشپ ہوتی ہے یا غلط انویسٹمنٹ ہوتی ہے, کچھ بھی, اینی تھنگ دیٹ کین ہیپن. تو اس کے لیے یہ جو رائٹ کائنڈ آف ڈیسیژن میکنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم, اس کے لیے کسی چیز کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ ٹریننگ تو پراپر کہیں سے بھی نہیں ملے گی آپ کو, یہ تو ایکسپیرینس سے ہی چیزیں آپ کو سامنے آتی ہیں, یا آپ کہیں نہ کہیں کسی سے کچھ سنتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. اچھا اس میں جو میرا یہ خیال ہے, میں آج بھی یہی مشورہ دوں گا کہ اگر کسی کو کچھ بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو پلیز اسٹریٹ اوے نہ کریں, صرف اور صرف بیسک نالج سے اسٹارٹ نہ کریں. کوشش کریں اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس ضرور لے لیں, کچھ عرصہ لے لیں. آج کل جیسے ہماری یونیورسٹیز کے اندر بہت ایک ٹرینڈ چلتا ہے, اسٹارٹ اپ کلچر چل رہا ہے, اور وہ یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے بی یور اون باس, بی یور اون باس.
بہت سارے یہ ایک وجہ ہے شاید مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ اسٹارٹ اپس فیل ہوتے ہیں. ان کے پاس پریکٹیکل شاید وہ بہت زیادہ بہت ایکسپرٹ ہوں گے, بہت ایکسپیرینسڈ ہوں گے اپنی کسی ایک ڈومین کے اندر, شاید انہیں مینجمنٹ نہیں آتی ہوگی, مینجمنٹ میں وہ فیل ہوں گے. بہت سارے ایسے شاید بہت زیادہ چیزیں ایسی جو کمپلائنس ریلیٹڈ ہوں گی, جو گورنمنٹ ایشوز ہوں گے, جو بہت سارے ایسے مائکرو مینجمنٹ کے مسائل ہوں گے, جو شاید وہ چھوٹا سا ایشو جو ہے وہ بے شک آپ جتنے مرضی اسکلڈ اور ایکسپیرینس ہیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں پیچھے لے جائے گا, اور ممکن ہے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس وجہ سے آپ فیل کر جائیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی جس ڈومین میں بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو پہلے کچھ ایک ایکسپیرینس ضرور لینا چاہیے. ایٹ دیٹ ٹائم میں نے بھی یہی ریئلائز کیا کہ یار یہ بہت ارلی ہے, مجھے ایکسپیرینس لینا چاہیے. رائٹ. تو میں نے اس کو لیو کیا, اپنی کمپنی چھوڑی, میں نے ایکسپیرینس لیا الحمدللہ, اور میں نے اس کو پھر میں نے وہ لیو کیا, اس ایکسپیرینس اس کمپنی کو لیو کیا, اور پھر میں نے اپنی کمپنی اسٹارٹ کی. جب میں نے ریئلائز کیا کہ یار ٹھیک ہے, فلی اکوپڈ ناؤ, اب میرے پاس ایک اچھا ایک ایکسپیرینس ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے ملا نا جس ایکسپیرینس کا وہ تھی مینجمنٹ. ٹھیک ہے. تو جو مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے نا وہ بہت ضروری ہے. سم ہاؤ کہیں نہ کہیں اسکلز آپ لوگوں کو ہائر کر کے مینیج کر لیتے ہیں, بہت ریسورس مارکیٹ میں اویلیبل ہے, لیکن اگر جتنے مرضی اسکلڈ لوگ ہوں, اگر آپ اچھے سے مینیج نہیں کر پا رہے چیزوں کو, بیلنس نہیں کر پا رہے, آفس کلچر کو, ایک آرگنائزیشن کے کلچر کو اچھے سے مینٹین نہیں کر پا رہے, تو شاید چیزیں اس طرح سے نہیں چل پاتی. میرے دائیں میں بہت ایسے اچھے میرے دوست ہیں, بہت اچھے دوست ہیں یار, یقین کریں میرے سے کہیں زیادہ اسکلڈ ہیں, اور ہم اکثر ان سے مشورے لیتے ہیں کہ یار اب کیا کریں. اور بہت ہی ماشاء اللہ, اللہ ان پہ رحمت کرے, برکتیں دے وہ لوگ, لیکن مینجمنٹ میں بہت ویک تھے بیچارے, نہیں کر پائے, سروائیو نہیں کر پائے. اسٹارٹ کیا, فیل ہوا, چھوڑ دیا, سنگل ہینڈلی کہیں نہ کہیں فری لانسنگ یا ایک دو کلائنٹس کو پکڑ کے کام کر رہے ہیں, وہ نہیں اس طرح سے اسکیل نہیں کر پائے, گرو نہیں کر پائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ مینجمنٹ والا جو ایکسپیرینس تھا نا وہ بہت میرے لیے اس نے مجھے فائدہ دیا الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو یہ چیز سیکھنی بہت ضروری ہے. اگر آپ اچھے مینیجر نہیں ہیں تو ایک اچھا مینیجر ہائر کر لیں, ٹھیک ہے, تو یہ چیز بہت ہیلپ کرے گی. اکثر ہم کہتے ہیں کہ یار کرے گا کیا, 10 لوگوں کی کمپنی ہے, 15 لوگوں کی کمپنی, کیا کرواؤں گا میں اس سے, اور لیکن یقین کریں اس کا فائدہ ہوگا ہمیں. بالکل ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, مجھے میرے ذہن میں کافی سوال آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, تو میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم کاپی پینسل لے کے رکھوں, کیونکہ بڑے اچھے پوائنٹس آ رہے ہیں ذہن میں. اچھا, ایک چیز جو آپ نے بولی کہ مسٹ ہیو اینی ایکسپیرینس ان دا پاسٹ. اچھا, میرے جیسا انٹرپرینور, کیونکہ میرا کریئر بالکل ڈفرینٹ ہے, اوکے, تو آئی واز نیور ان ٹو جابس. So I started my business, I failed it. I failed it. I did a job for like 3 months, 4 months. I left it, and then I moved into an entirely different thing, that is CSS. And I failed into that. I started my business. So یہ مطلب میرا سوال پوچھنے کا آپ سے مقصد یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ کا میرا کوئی کمپیریزن ہے یا کون بہتر ہے. مائی پوائنٹ از کہ ہاؤ مینی آف دا پرسنٹیج چانسز یو تھنک کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ نے جاب نہیں کی, اور کتنے پرسنٹ لوگوں کے چانسز, یا آپ نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا کہ جنہوں نے جاب کی اور وہ واقعی ہی کامیاب بزنس مین بن گئے. کیونکہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اگر آپ جاب کر رہے ہو تو جاب مائنڈ سیٹ لے کے چل رہے ہو, اور اگر آپ بزنس مین ہو شروع سے تو آپ بزنس مین ہی رہو گے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور کئی لوگ جاب جب کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں, تو کہتے ہیں یار نوکری پیشہ بندے نے کیا کرنا ہے. سو یہ مائنڈ سیٹ کا جو ڈفرینس ہے وہ مجھے تھوڑا سا جی. اچھا دیکھیں, سب سے پہلی چیز ایک ڈسکلیمر دے دوں میں یہ کہ اپنی سٹوری بتانے کا ہرگز مقصد نہیں کہ یہی ایک وے ہو سکتا ہے جس کو آپ اڈاپٹ کر کے سکسیزفل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے اور لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ میرا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے, اور ممکن ہے کچھ اور لوگوں کا کچھ ڈفرینٹ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہوگا. اچھا, دوسری چیز جو بہت ضروری ہے, اکثر ہم دیکھتے ہیں بہت اچھی جاب کر رہے ہیں, بہت اسکلڈ ہیں, بہت ایکسپیرینس ہیں,
لیکن انہوں نے ملٹیپل اٹیمپٹس کیے بزنسز کے اندر, لیکن وہ سکسیزفل نہیں ہو پائے. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ جو ڈفرینس میں بتاؤں آپ کو تو وہ یہ ہے کہ میں نے جتنا عرصہ جاب کی ہے نا, الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں. میں نے بڑی زبردست جاب کی, اللہ کا بڑا شکر ہے, الحمدللہ میں بڑا ہی مطمئن ہوں. میں نے پورے دل و جان سے جتنی ایفرٹس 100 نہیں 200% یعنی ایسے کیا ہے کہ یہ میری اپنی کمپنی ہے, اور اس میں جس طرح سے شاید میں بلکہ اپنی کمپنی کے لیے بھی اس طرح سے میں کام نہیں, میں دیکھتا ہوں کہ یار میں جس طرح سے اس ٹائم پہ جتنا میں اپنی میرے پاس انرجی تھی اور جتنا میں تب کام کیا کرتا تھا, اس طرح سے شاید میں نے اپنی کمپنی کے لیے بھی کام نہیں کیا. تو وہ جو چیز ہے نا, وہ ایک ایلیمنٹ مسنگ ہے. بہت سارے جو ہمارے بھائی جاب کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے شاید وہ جب اپنے بزنس کے اندر آتے ہیں تو اس طرح سے شاید سرو نہیں کر پاتے, فیل ہو جاتے ہیں. تو میں نے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, جب میں نے بہت زیادہ مجھے مانیٹری بینیفٹ نہیں ہوا میری جاب میں نا. میں نے پیسہ نہیں کمایا, بالکل بھی نہیں کمایا میں نے پیسہ, لیکن بہت ہی تھوڑا, یعنی شاید وہ کافی نہیں تھا, لیکن میرے ذہن میں وہ رہا ہی نہیں, وہ فیکٹر ہی نہیں رہا کہ یار پیسے تھوڑے ہیں, تھوڑا کام کر لیے ٹھیک ہے, اور ساتھ میں کچھ اور شروع کر لیتے ہیں, وہاں سے پیسے کما لیتے ہیں, ایک جاب اور پکڑ لو, 4 کلائنٹ پکڑ لو, یہ کر لو. ایسا نہیں رہا, پیسے اتنے نہیں کمائے, لیکن اس کے باوجود میں نے بہت ہی پیشن سے, بہت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ الحمدللہ جاب کی. مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا الحمدللہ جب میں نے اپنا بزنس کیا. تو اگر کوئی جاب کرنے والا اگر اس طرح سے جاب کرتا ہے تو مجھے بہت امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب اپنے بزنس کی طرف آئے گا تو اچھی ایکسپیکٹیشنز اس کو رکھنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم اکثر اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ اچھا یار جب میں اپنا بزنس کروں گا نا تب میں اتنی ڈیڈیکیشن تب کے لیے بچا کے رکھتا ہوں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو جاب کرنے کا مقصد یہ ہے اسٹارٹ میں, جو میں سجیسٹ کر رہا ہوں, باقی کسی کا مختلف بھی ہو سکتا ہے ایکسپیرینس اور اس کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہو سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ جو میں سجیسٹ کر رہا ہوں اگر آپ کو جاب کرنی چاہیے تو پھر وہ جاب ایسی 9 to 5 والی نہیں ہے, پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ فیلڈ لے کے جاب کریں کہ آپ کا اپنا بزنس ہے اور اس کو آپ نے گرو کرنا ہے, اس کو آگے لے کے جانا ہے. اور پھر جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں صرف سیلری ملنے پہ آپ کو خوشی نہیں ہونی چاہیے. جب آپ اس کمپنی کو کچھ سرو کریں, اس کا آؤٹ پٹ دیکھیں, اس کے آؤٹ کمز دیکھیں, اس کو گرو کرتا ہوا دیکھیں, پھر جو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے نا وہ شاید سیلری کریڈٹ ہونے پہ بھی اتنی سیٹسفیکشن نہیں ملتی. بالکل ٹھیک ہے. تو اور وہ جو ایکسپیرینس آپ کو ملتا ہے وہ ایکسپیرینس کہیں اور سے آپ کو نہیں ملے گا, وہ کتابوں سے نہیں ملے گا, وہ کسی سے پوچھ لینے سے کہ یار تم کیا کر رہے ہو اور کیا اسٹریٹجیز تم اپلائی کر رہے ہو, وہاں سے آپ کو ایکسپیرینس ملنے والا نہیں. یہ خود آپ نے جو وہاں سے لیں گے آپ جاب کر کے. تو اس لیے اگر کوئی اس طرح سے جاب کر رہا ہے تو انشاءاللہ وہ جب اپنا بزنس بھی کرے گا تو ضرور اس میں بھی سکسیزفل ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن کم لوگ ہیں. یہ تو ایکچولی ویسے بھی پین بھی ہے بہت سارے انٹرپرینورس کا کہ یار ہمارے امپلائیز ہمارے ساتھ سنسیئر ہوں, ہمارے کام کے ساتھ سنسیئر ہوں. یہ ہمارے کام کے ساتھ نہ ہو, اپنے کام کے ساتھ ہو جائے, اپنے کیریئر کے ساتھ ہو جائے کم از کم. الٹیمیٹلی دیکھیں وہ یہ اگر اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے بزنس پہ تو انشاءاللہ الٹیمیٹلی ہو جائیں گے. لیکن اس میں دیکھیں نا جی وہ اصل میں چاہتا کیا ہے, وہ یہی چاہتا ہے نا کہ آپ میرے ساتھ سنسیئر ہوں, مطلب میرے کام کے ساتھ سنسیئر ہوں تو آپ الٹیمیٹلی اپنے ساتھ سنسیئر ہیں. اب وہ وائس ورسا کریں, اپنے ساتھ سنسیئر ہوں گے تو میرے ساتھ بھی سنسیئر ہے. لیکن پیپل ڈو ناٹ کاؤنٹ اٹ دیٹ وے جب آپ اپنا کریئر چلا رہے ہوتے ہیں. اینی ویز اس کی طرف ہم مزید شاید آگے جا کے بات کریں. فی الوقت جو ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ وین یو آر اسٹارٹنگ واٹ واز آن یور مائنڈ, گول کیا تھا, مائنڈ سیٹ کیا تھا, اور وہ مائنڈ سیٹ آج بھی 9 اور 6-15 سال گزارنے کے بعد کیا آج بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے؟ آر یو اسٹینڈنگ اسٹل دیئر اور اٹ ہیز بین لائک ایوالوڈ؟ وہ بتائیے ذرا. اچھا دیکھیں, مائنڈ سیٹ اسٹارٹ کرنے کا یہ تھا, ایک تو میں نے جو آبزرو کیا ایز این امپلائی, میں نے دیکھا کہ یار کچھ چیزیں, کچھ لوپ ہولز ہیں جو شاید ایک کلچر میں ہونے چاہیے تھے, یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتے. اوکے. میں نے ملٹیپل ٹائمس کوشش بھی کی ان کو وہاں پہ مینیج کرنے کی. پھر میں نے دیکھا کہ اچھا یار
لوگوں کی یہ پرابلمس ہیں یہ اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. کمپنی کو ایسے نہیں ایسے چلنا چاہیے. ایک تو یہ, اور دوسرا جو ہمیشہ سے جو ٹاپ پریورٹی رہی, جو آبجیکٹیو میرا ٹاپ پہ رہا ہے کہ اپنی سٹی میں رہتے ہوئے ایسی اپرچونیٹیز اویلیبل کرنا, اچھی ایک اچھا کلچر دینا, ایک ایسی کمپنی جو کہ بہت سارے لوگوں کو لاہور جانے سے روکے اور یہاں پہ ایک انوائرمنٹ دے, اچھا ایک انوائرمنٹ دے جس کے لیے لوگ لاہور جاتے ہیں. اور وہ ایسا کلچر, ایسے جو ہیں وہ پیکیجز ششکے یس I am working on that too, so I can align کہ کیا ایسی چیزیں دینی ہے کہ وہ لاہور جانے سے رکے. لاہور جانے سے رکے. اکثر لاہور کی کوئی آپ کمپنی سے بات کریں گے 40-50% فیصل آبادی بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اسلام آباد میں بھی اسی طرح سے ہے. بالکل ایسے ہی. اور مطلب یہ کہ ہماری ساری ٹیلنٹڈ کھیپ نکل چکی ہے. اس کو لوگ برین ڈرین بولتے ہیں کنٹری سے نکل جانے کا. میں کہتا ہوں ہمارے شہر سے بھی برین ڈرین ہو چکا ہے کہ سارا وہاں پہ بیٹھا ہوا. اور ایون دو کہ آئی ہیو سین کہ ہم لوگ جب تھوڑا سا کوشش کرتے تھے نا لنکڈن پہ زیادہ رچ ٹارگیٹنگ کرنے کی, تو ہمیں کراچی سے بھی فیصل آبادی لوگوں کی آتی تھی سیریز کہ ہم اپنے شہر میں واپس آنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں یہاں پہ 7 لاکھ روپے کی جاب ملی ہوئی ہے, ہمیں یہاں پہ یہ فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں. لیکن آپ کو وہ 4 میں بھی جوائن کر دے گا, شاید وہ آپ کو 5. ڈیفینیٹلی اگر آپ اچھا کلچر, میں نے بہت سارے ایسے لوگوں نے مجھے جوائن کیا ہے جو شاید کلچر کی وجہ سے انہوں نے بہتر پیکیج اپنے ایون ایگزسٹنگ سیلری سے بھی نیچے آ کے انہوں نے جوائن کیا ہے. شاید وہ ٹاکسک انوائرمنٹ سے بہت تنگ تھے. کسی کمپنی میں ٹاکسک انوائرمنٹ جو بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہوتا ہے, آپ ایون اپنی سیلری کو بھی کمپرومائز کرنے کے لیے کیا ٹھیک ہے یار کچھ کم مل جائیں گے لیکن تو پیس تو ہوگا, ایک اچھا شام کو جائیں گے تو ہنسی خوشی تو جائیں گے. ایک فرینڈلی انوائرمنٹ بنانے کی میں نے کوشش کی, الحمدللہ شکر اللہ. ٹھیک ہے. اور یہ کچھ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں ایز این امپلائی, جو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ یار ان چیزوں کو کرنا چاہیے. اور دوسرا بہت سارے ایسے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کو لے کے بہت سارے آئیڈیاز تھے, خواب کہہ لیں کہ یار, تو وہ میں نے کوشش تھی کہ یار ان کو ٹرائی کیا جائے. تو پھر میں نے, اور دوسرا یہ کیڑا 6.5 سال پرانا تھا, جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے چیز, بہت پرانا کیڑا تھا. اور دوسرا میرے پاس میری فیملی کی طرف سے بھی کافی زیادہ ایک پریشر تھا, فادر کی طرف سے کہ یار ٹھیک ہے چھوڑو. حالانکہ ایک اچھا پیکیج شاید میں لے رہا تھا جب میں چھوڑا ہے, لیکن کافی نہیں تھا شاید وہ. ٹھیک ہے. تو وہ پھر میں نے ان کی طرف سے, ان کی بہت دعائیں رہیں ماشاء اللہ, میری وائف کی طرف سے, میرے پیرنٹس کی طرف سے کافی دعائیں رہیں, کافی انہوں نے کوآپریٹ کیا. لیکن اسٹارٹ میں, اب میں اگلی چیز اگر شیئر کروں تو جب میں نے اسٹارٹ کیا تو بہت ٹف ٹائم, بہت ڈیفیکلٹ, بہت ٹف تھا. ایسے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جاب از لائک یو آر, کہتے ہیں کہ وہ ایک میم ہے نا کہ ایش آن ڈیڈیز کیش. سو آپ کسی کے پیسے پہ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہو, آپ کسی کے پیسے پہ کھیل رہے ہو, کسی کے پیسے کو دیکھ رہے ہو, اس طرح کر رہے ہو. وین اٹ کمس ٹو یو یور سیلف, وہاں پہ انرجی تو جا ہی رہی ہے, مائنڈ سیٹ تو جا ہی رہا ہے, دن بھی جا رہے ہیں, پیسہ بھی جا رہا ہے. جب یہ سارا کچھ جا رہا ہوتا ہے نا تو دین یو گیٹ یور سیلف ڈرینڈ انٹو ایوری تھنگ. تو باقی آپ ڈیفینیٹلی بتائیے, آپ نے پھر وہ, میں اصل میں نا وہ بات پوچھنے سے پہلے میں اس طرف جانا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اوکے فائن, وہ ابھی آپ نے وہ پیسوں کا فیکٹر بھی نہیں بتایا کہ میری جب میں ضروریات نہیں تھیں یا ضروریات تھیں آپ نے نہیں بتایا, بٹ وہ آپ کے الفاظ میں ایک چیز تھی کہ وہ شاید کافی نہیں تھا. ٹھیک ہے, منی از ناٹ لائک انف فار موسٹ آف دا پیپل ناؤ اڈیز ان وٹ دے آر لیونگ, وٹ ایور دے آر گیٹنگ, ان کو چاہیے کہ اس سے بہتر ہے. ایک تو یہ کہ انسانی فطرت ایسی بن گئی, سوسائٹی کا پریشر اور انوائرمنٹ ایسا بن گیا, لیکن ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ یار if Pasban's guy can drive Lamborghini belonging to the same industry, so why we cannot. ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے. ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یار اتنے پیسے کمانے ہیں کہ اپنی ساری خواہشات پوری کرنی ہے, اپنے گھر والوں کو بہت انوائرمنٹ دینا بہتر. ایک یہ ہے کہ یار ایکچولی میں ڈیزرو زیادہ کرتا ہوں. یہ تینوں ہی نہیں. ہاں ٹھیک ہے, اٹس فائن. کیا ہے یہ تینوں ہی نہیں ہے. دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ یار بہت بڑی گاڑی لینی ہے, بہت زیادہ بہت بڑا گھر لینا ہے, یا پھر میری خواہشات پوری ہو جائیں, ورلڈ ٹور ہو سکے. ایسا کچھ بھی نہیں رہا. میں نے جیسے پہلے بھی کہا, میری کوشش یہ ہے پیسے زیادہ کماؤں تاکہ میں
اپنی ٹیم جو ہے میرے پاس جو کام کرنے والے لوگ ہیں, ایک تو ان کے اندر اضافہ کیا جا سکے, جابس کریٹ کی جا سکیں اور ان کو بہتر سرو کیا جا سکے, ان کے جو ایشوز ہیں ان کو بہتر پے کیا جا سکے اور ان کو زیادہ سے زیادہ ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ دی جا سکیں ادر دین دا سیلریز. سوری ٹو انٹرپٹ یو اگین ہیئر, یہ ایموشنل نہیں ہے؟ نہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی چیزیں رک رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ نہیں رک رہی ہیں الحمدللہ. وہ ساری چیزیں مجھے ملی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملی ہیں. لائک آبجیکٹیو میرا یہ نہیں رہا کہ میں بڑی گاڑی لوں, لیکن میں نے لی الحمدللہ. اوکے, سو آبجیکٹیو واز کہ لوگوں کو امپاور کرنا ہے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, یس, اور اس میں سے جو بائی پروڈکٹ نکلے گا وہ آپ کی سکسیس بھی ہے. یس. تو یہ پریورٹی کبھی بھی نہیں رہی کہ یار یہ کریں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے چیزیں بہتر ہوتی گئیں الحمدللہ. لائف اسٹائل بہت بہتر ہوا, اللہ کا بہت فضل ہے, شکر ہے. لیکن پرائرٹی یہ نہیں تھی. پرائرٹی ہمیشہ, آج بھی پرائرٹی میرے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, کہ ان کے ساتھ جتنا بہتر کیا جا سکے. ڈفرینٹ پالیسیز ہم لے کے آتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو شاید میں مینشن تو نہیں کر پاؤں گا, لیکن یہ ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے جتنا زیادہ میکسیمم ہو سکے, اور جابس کریٹ کی جائیں. بہت میرے فیصل آباد کے اندر زیادہ اچھی اپرچونیٹیز نہیں ہیں, بہت کم اپرچونیٹیز ہیں. لوگوں کو یا تو فیلڈ چینج کرنی پڑ رہی ہے, جو لوگ لاہور یا اسلام آباد نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے, کوئی اپنی فیملی بزنس میں چلا جاتا ہے جو کپڑے کا ہوگا یا کوئی اور بزنس ہوگا, یا پھر وہ چھوٹا موٹا کام کر لیتا ہے, یا پھر کوئی اگر دوسرے شہر جا سکتا ہے تو دوسرے شہر چلا جاتا ہے نا. تو فیصل آباد میں اچھی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو ابھی بھی بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جو شاید ابھی بھی ٹو ڈو لسٹ میں ہیں, جن کو میں نے ابھی جو چیزیں کرنی ہیں ابھی انشاءاللہ تعالی. لیکن جو ہے ابھی کیا اس کا نام ہے, یہ میجر آبجیکٹیوز ہیں جس کی وجہ سے شاید مجھے لگتا ہے کہ جو باقی چیزیں خود بخود ہوتی رہتی ہیں. اچھا, اگین کیونکہ میں لسنر کی آواز ہوں, اٹس ناٹ می, ہاں, تو فرام دا لسنرس پرسپیکٹیو یہ لگتا ہے کہ یار یہ نا پوڈ کاسٹ پہ بیٹھ کے فینسی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ عوامی یہ سوچ ہے نا کہ میں آئی وانٹ ٹو امپاور پیپل, آئی وانٹ ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی, یا میں دنیا میں مطلب بائی پروڈکٹ کے طور پہ مجھے کچھ مل جائے تو مل جائے, میں دنیا داری میں فائدہ کر جاؤں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں فار ایگزامپل آپ امپاور ہوئے, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ پراڈو پہ پھرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا جو دا موسٹ سپیریئر یا سینئر امپلائی ہے وہ کس پہ پھرتا ہے, اور وہ آپ نے امپاور کتنا کیا اسے, کیا وہ جتنا کہ امپاور ہوا ہے یا جتنا کہ امپاور آپ کرنا چاہتے تھے اس سے اس کی حالت بھی بدلی ہے جتنی آپ کی بدلی ہے؟ دیکھیں بدلی تو ہے, اوکے, اتنی نہیں بدلی, ٹھیک ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. اور اس میں لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہیں جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں. کچھ کے بہت زیادہ اور قسم کے مسائل ہیں. صرف ایک گاڑی سے جج نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک جو ہے وہ موٹر سائیکل سے گاڑی پہ آ گیا یا نہیں آ گیا, یہ کوئی ججمنٹ کا کرائٹیریا نہیں ہے, اور بہت ساری چیزوں سے جج کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے حالت تو بدلی ہے, یس, میں بہت کانفیڈنٹ ہوں, اور میرے پاس بہت پرانے لوگ اسی وجہ سے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ, جو کام کر رہے ہیں اور بڑے لائل ہیں الحمدللہ, بڑی اچھی ٹیم ہے. تو لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی پرائرٹیز مختلف ہیں گاڑی سے. شاید کسی کی پرائرٹی اپنا کچھ بہتر گھر ہوگا, رائٹ, شاید کسی کی پرائرٹی کچھ اور ہے, کوئی فیملی ہوگی یا کوئی اور پرائرٹیز ہوں گی. لیکن یس, لوگوں میں بہت چینج تو آپ کے پاس وہ لسٹ ہوتی ہے اپنے امپلائیز کی کہ یار تمہارے جو گولز ہیں میں ان کے ساتھ الائنڈ ہوں؟ نہیں, دیکھیں ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اسپیسیفکلی کچھ لسٹ ڈاؤن کر کے بیٹھے ہیں کہ اس کا کیا گول ہے, اس کا کیا گول ہے. آپ نے کوشش ہوتی ہے کہ آپ اوور آل ان کی ویل بینگ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ پالیسیز نکالیں. اگر آپ کی کوئی وہیکل پالیسی ہے, کوئی اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی ویڈنگ سپورٹ پالیسی ہے, یا اس طرح کی کچھ اور بہت ساری پالیسیز ہیں جس کو آپ انٹروڈیوس کراتے ہیں تاکہ ان کی زندگی آسان ہو سکے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ سارے کا سارا آپ کا پروفٹ اس کے اوپر اسپینڈ کر دیں آپ, ٹھیک ہے. میں نے کچھ سیٹ کیا ہوا ہے فارمولا جس کے مطابق بہت کچھ ری انویسٹ بھی ہونا ہوتا ہے, پرسنٹیجز آف ہاں ریونیو, رائٹ. تو اب اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ 2 طرح کے میرے آبجیکٹیوز ہیں. ایک تو نیو جابس کو کریٹ کرنا,
اگر میں ری انویسٹ نہیں کروں گا تو میں جابس نہیں کریٹ کر سکتا. رائٹ. اگر ایک چیز میں اکثر اپنی ٹیم کے ساتھ جب سینئر لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, سم ٹائم وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, سم ٹائم کہ اکثر زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ جتنا بھی کر لیں آپ کم کر رہے ہیں. Right. یہ بات بھی طے ہے. Right. شاید ابھی بہت سارے لوگ میری ٹیم میں سے سنیں گے تو وہ شاید کچھ باتوں کے اوپر اتفاق نہ کریں, اب جتنا بھی کر لیں کہ امپلائی کے لیے کم کر رہے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی آپ اگر بزنس میں ری انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی انہیں کے لیے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کو ری انویسٹ کرنا ہے, ایک بڑی اسپیس چاہیے تاکہ آپ کی کمپنی کو اسکیل کیا جا سکے. ابھی میرے پاس آفس میں اسپیس نہیں ہے تو میں کیا کروں, میں امپلائیز کو گاڑیوں کے لیے لون دے دوں یا میں نئی اسپیس لوں تاکہ کمپنی کو مزید ایکسپینڈ کیا جا سکے, نیو لوگوں کو ہائر کیا جا سکے نا. تو سارے کا سارا پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کر دینے کے لیے نہیں ہوتا, ری انویسٹمنٹ کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ایک بیلنس بنانا پڑتا ہے. کچھ آپ اپنی ذات پہ لگائیں گے, کچھ ری انویسٹ کریں گے, کچھ چلیں اس کے اوپر مہر لگاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کتنے ایسے ماہ تھے آپ کے سارے 9 سال کے کریئر میں, میں سال تو نہیں کہوں گا, کتنے ایسے ماہ تھے کہ آپ کو جب 1 روپیہ بھی پروفٹ نہیں تھا اینڈ یو کیپٹ آن گوئنگ؟ یہ بہت زبردست میرا فیوریٹ سوال ہے جی, بہت اچھا کویشچن ہے. اس میں دیکھیں کافی مہینے, شاید کچھ سال ہی ہو جائیں گے, سال سے اوپر ہی کہہ سکتے ہیں اس کے اندر نا. تو ایٹ دیٹ ٹائم جب اسٹارٹ تھا تو میں کہتا تھا یار یہ میرے پاس جو کام کر رہے ہیں نا لوگ بہت خوش قسمت ہیں. منتھ اینڈ پہ سیلری تو لے کے جاتے ہیں, مجھے تو وہ بھی نہیں مل رہی جو میں لے رہا تھا, میں تو اس سے بھی گیا نا. ایسے ہی تو وہ کم از کم ان کے اکاؤنٹ میں سیلری کریڈٹ ہو رہی ہے اور وہ 9 o'clock آتے ہیں, 5 o'clock چلے جاتے ہیں, وہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرتے, گھروں میں رہتے ہیں, پارٹی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں پہلے ٹورس کرتا تھا, میں ٹور نہیں کر پا رہا. میں آفس میں بھی کام کرتا ہوں, میں گھر جا کے بھی کام کر رہا ہوں, میں اسٹرگل کر رہا ہوں, میں کلائنٹس کو ڈیل کر رہا ہوں, میں کبھی کچھ کر رہا ہوں, تو ایٹ دا اینڈ میں کچھ بھی نہیں لے رہا. تو یہ ایک ٹف تھا میرے لیے نا, اور کافی ٹائم ایسا رہا. لیکن اس دوران یہ بہت سارے لوگوں پہ آتا ہے ٹائم, یہ میرے اکیلے پہ نہیں آیا, بہت سارے لوگوں سبھی پہ آتا ہے. کانٹینٹ مارکیٹ میں بھی مجھے پتا ہے ایسا ہی ٹائم تھا جب میں سیلری لے رہا تھا, شاید میرا CEO وہ شاید اس کو اتنے پیسے نہ بچ رہے ہوں. رائٹ. اس بات کا جب میں نے بتایا نا, مجھے اس کا فائدہ بہت ہوا جب میں ریلیٹ کرتا ہوں امپلائی کو امپلائر کے ساتھ, کہیں نہ کہیں کمپیریزن کرتا ہوں, تو مجھے اس کا فائدہ ہوا الحمد للہ. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے دیکھا جب میرے ذہن میں آتی تھی بات کہ یار وہ بھی تو تھا نا ٹائم جب میں بھی لے رہا تھا سیلری اور میری کمپنی کو شاید نہیں بچ رہا تھا. اچھا ایسا ٹائم کافی رہا, ٹھیک ہے, اور لیکن اس میں دعا اللہ تعالیٰ سے یہی رہی کہ یار اللہ جو ہے نا وہ استقامت دے, ہم ٹکے رہیں کنسسٹینسی کے ساتھ, اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کرتے ہوئے چلے رہے, لگے رہے الحمد للہ. پھر ٹائم آیا کہ ہمارے ایکسپینسز بھی پورے ہونے شروع ہوئے, اینڈ ایٹ دا اینڈ مجھے بھی کچھ بچنا شروع ہو گیا الحمد للہ. تو میرا خیال ہے کہ اس سب کے اندر جو چیز جو نوٹ کرنے والی ہے نا وہ ہے کنسسٹینسی ہے. بالکل. جو کہ اکثر بزنسز کی فیلئر کی وجہ بھی بنتی ہے کہ اگر وہ کنسسٹنٹ نہیں رہتے اس فیز میں, اس سٹیج میں, وہ چھوڑ جاتے ہیں. بہت سارے میرے بھائیوں نے, دوستوں نے چھوڑا ہے, تو وہ فیلئر کی ایک وجہ بنتی ہے. اگر آپ بہت سارے ایسے بزنسز ہیں 10 سال انہوں نے لگائے ہیں, اسی فیز میں ہی لگائے ہیں, لیکن وہ کنسسٹنٹ رہیں اور ایٹ دا اینڈ وہ بہت زبردست ماشاء اللہ کمپنیز کی شکل میں, بہت بڑی انٹرپرائزز کی شکل میں ہمارے سامنے آئے ہیں. تو میری کوشش اس دوران بھی, اور نہ صرف سٹارٹ میں, درمیان میں بہت سارے ایسے, آپ چونکہ SEO سے آپ کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اپڈیٹس کیا کرتی ہیں آپ کے ساتھ. اسٹارٹ میں ہم ٹوٹلی SEO بیسڈ کمپنی تھے, یا کلائنٹس کی سروسز دے رہے تھے SEO کی, یا ہماری اپنی ویب سائٹس کی SEO چل رہی تھیں. تو جو گوگل اپڈیٹس بہت دفعہ ہمیں ڈسٹرب کیا, اور بہت دفعہ ویب سائٹس کی ٹریفک کم ہوئی, ریونیو کم ہوئے, اور پھر ہم اس اسٹیج پہ آ جاتے تھے کہ یار اب کیا کریں, ریسورسز کو فائر کریں یا نئے ایکسپیریمنٹس کریں. لیکن الحمدللہ فائر نہیں کیا, نئے ایکسپیریمنٹس کیے, شکر الحمدللہ. تو پھر اللہ کا شکر ہے, پھر ایک پیک ٹائم آتا, پھر اچھا خاصا ہم نے دیکھا. اور نہ صرف اپڈیٹس, اور بہت سارے فیزز آ جاتے ہیں ایسے جس اسٹیج پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہو اب تو گئے. تو لیکن
پھر ایک نئی چیز سامنے آتی ہے الحمدللہ, ایک نئی طرح سے کہیں سے ایسی جگہ سے سپورٹ آتی ہے, اب کہتے ہیں یار کمال ہو گیا یار, مزہ آ گیا ماشاء اللہ. تو آپ کا کام ہے لگے رہنا, یہ نہیں ہے رزلٹس جو بھی ہوں, آپ کا کام ہے لگے رہنا. اگر آپ اس میں کنسسٹنٹ نہیں رہتے اپنی ایفرٹس کے اندر, کبھی اپ ہوتا ہے, کبھی آپ کا انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے, کبھی آپ ایبسینٹ ہو جاتے ہیں, اور تو پھر شاید مشکل ہے سروائیو کرنا. تو سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ کنسسٹنسی کے ساتھ لگے رہیں. تو اس ٹائم پہ الحمدللہ ہم کنسسٹنٹ رہے اللہ کی توفیق سے. ہم بھی وہ دوسرے لوگوں کی طرح شاید اس کا شکار ہو سکتے تھے, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہوا ایسا. تو بہت دفعہ ایسے سٹیجز آئے, بہت دفعہ آئے ہیں, ابھی بھی ایسے جرکس آتے رہتے ہیں, لیکن اب تو عادت ہو گئی ہے. بے شک یہ عادت پڑ جاتی ہے. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ ایگزامپل یہ ہے کہ ایک بہت مشہور کتاب ہے الکیمسٹ, اس کے اندر نا پہلی ہی چیپٹر میں نا ایک بہت اچھا انہوں نے میسج دیا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ ایوری ادر انٹرپرینور اور بزنس مین ہو فیلز, وہ کہتا ہے کہ 98% لوگ فیل ہوتے ہیں. وہ فیل ہونے والوں کی ریزن کیا ہے؟ دے ایکسیپٹڈ دیئر فیلئر 4 feet away. اس کی ایگزامپل اس طرح سے دی کہ ایک بندہ مشین لے کے کھود رہا تھا زمین کو, تو اس کو سونا نکلنا شروع ہو گیا. تو دیر واز این آبزرور, وہ دیکھ رہا تھا یار اس کو تو سونا نکل رہا. اس نے پہاڑ کے قریب سونا نکالا, وہ چلا گیا اور مشین پھینکنے لگا. تو اس نے کہا یار تم پھینک ہی رہے ہو, مجھے دے دو مشین, میں خرید لیتا ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اتنے کی میں نے لی تھی, تم اتنے کی لے لو. اس نے کہا اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں, میں پھر اپنے گاؤں والوں سے اکٹھے کرتا ہوں. اس نے اپنے محلے داروں سے, گاؤں والوں سے, ساروں سے اکٹھے کیے پیسے, اور 1 مہینے کا ٹائم مانگا کہ مجھے 1 ماہ کا ٹائم دے دو. اور مشین اس نے خرید لی. مشین خرید کے سر جی اس نے ڈگنگ اسٹارٹ کی, کرتا جا رہا ہے. 1 مہینہ گزر گیا, نتھنگ. تو اب ایک ڈیڈ لائن تھی اس کے ذہن میں, اور وہ کنسسٹنٹلی اس نے نہیں سوچا تھا کہ میں نے نکال کے چھوڑنا ہے. تو اس نے مشین آ کے کسی کو بیچ دی, اپنے پیسے ریکور کیے مشین کے, اور گاؤں والوں کو جا کے پیسے دے دیے. اب جب اس نے جس کو مشین بیچی, واٹ ہیپنڈ از کہ اس نے جب کھدائی اسٹارٹ کی تو 4 feet away سونا نکلنا شروع ہو گیا. تو اس نے کہا کہ یار یہ تم نے بھی سونا نکال لیا, مجھ سے پہلے بھی سونا نکال گیا, تو تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یار یو جسٹ ایکسیپٹیڈ یور فیلئر 4 feet away. So whenever I am going to fall, whenever I am having bad patch in my life, I always think this way کہ یار my success is 4 feet away and I just keep going. تو میرا خیال ہے کہ اس میں بہت امپورٹنٹ میسیج ہے, اور میرا خیال ہے کہ جتنے انٹرپرینورز میں آپ کے پاس چیٹ بورڈ کے تھرو لاؤں گا, they will say the same thing as اسد بھائی said کہ بھائی consistency is the key. جو میرا بار بار کا ایک فیمس میں بولتا ہوں کہ ڈکٹم ہے, consistency is the key to unlock the things which are known as impossible. سو کیپ یور سیلف کنسسٹنٹ. جیسے آپ نے ساری چیزیں بتائی, کنسسٹنسی بتائی, آپ نے بتایا کہ میرے امپلائیز بہت سارے پرانے ہیں. تو اسد احسان ہم سیلف آپ کے پاس کتنے ہیں جو اپنی جاب سے پیار کرتے تھے, بہت ڈیڈیکیٹڈ تھے, بہت کنسسٹنٹ تھے؟ آپ کے پاس فی الوقت کتنے ہیں؟ اور دوسرے وہ والے اسد احسان جن کو انوائرمنٹ سے پرابلم ہے, وہ کتنے ہیں؟ کیا لگتا ہے؟ میرے پاس ہو سکتا ہے آپ نے نہ سوچا. آپ کا کویشچن یہ ہے کہ میرے جیسے کتنے ٹیم ممبرز میری ٹیم میں ایگزسٹ کرتے ہیں جو بہت پیار کرتے ہیں اپنے کام سے, بہت اچھے امپلائیز ہیں جسٹ لائک یو. پیراللی آپ ہی وہ تھے جس کو انوائرمنٹ سے ایشو تھا. یس. تو ویسے آپ کو لگتا ہے کوئی ایگزسٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہو سکتا ہے آپ نے نہ سوچا ہو, شاید آپ کو آج اللہ کرے ضرور کریں. پہلے والے ہوں یا نہ ہوں, دوسرے والے ضرور ہونے چاہیے کہ جن کو انوائرمنٹ سے مسئلہ ہو اور وہ پین لیں اور جا کے کمپنی سٹارٹ کریں. اچھا ہاں, دوسرے والے ہونے ضروری ہیں, پہلے والے بے شک نہ ہوں. اچھا ہاں, دوسرے والے ہوں گے. میں بلکہ اکثر جب اپنی ٹیم سے بات کرتا ہوں تو ان سے اکثر میری یہی بات ہوتی ہے کہ یار ایک کمپنی بنا لینا, اپنا کام شروع کرنا بری بات نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یار کوئی بھی نہ کرے. جی میں نے کر لیا تو کوئی بھی نہ کرے. ضرور کریں, لیکن اس طرح سے کریں کہ جہاں سے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں بھی ایک اچھے تعلقات آپ کے قائم رہنے چاہیے. اور اسی طرح سے اور آپ کے پاس ایک پراپر ایک پلان ہونا چاہیے. ایسے ہی ہوائی فائر نہیں کر دینا کہ یار چلو کچھ کرتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ آپ کے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے. میں اکثر اپنی ٹیم میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس اچھا پلان ہے اور اگر آپ
کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آئیں, میرے پاس آئیں, میں آپ کو اچھے سے رخصت بھی کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں, گائیڈ کرتا ہوں کہ کیا کرنا, کیسے کرنا چاہیے. تو اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ چلو یار فیصل آباد کے لیے کچھ کرے گا, کچھ مزید جابس کریٹ ہوں گی نا. میں نے بھی تو ایسے کیا تھا نا. ٹھیک ہے. تو میں نے جب ریزائن دیا میں نے اپنی کمپنی میں, اگر میں اس کو ریلیٹ کروں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ, تو مجھے شیخ صاحب نے کہا یار رک جاؤ, ابھی کچھ چیزیں ایسی چل رہی. میں رک گیا. پھر میں دوسری دفعہ گیا, انہوں نے کہا یار اچھا 2 مہینے اور. میں نے پھر رک گیا. ایسا نہیں تھا کہ اچھا جی میں کل سے نہیں آ رہا, یہ جی 30 days کا نوٹس پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو پورا ایک کوپریٹ کیا کہ یار ٹھیک ہے آپ کی چیزیں ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے, اور جب آپ کسی دوسرے کا خیال کرتے ہیں تو آپ کا بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کام اچھا بن جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ دوسرے والے ٹائپ کے ایسا ضرور ہونا چاہیے جن کو انوائرمنٹ سے مسئلہ اور وہ پین لیں اور کچھ اچھا سٹارٹ کریں, انشاءاللہ کچھ اچھا نظر آئے. ابھی تک نہیں ہوا ایسا. ٹھیک ہے. کچھ اچھا سٹارٹ کریں اور اچھا نظر آئے, یہ بہت ضروری ہے ہمارے ایکو سسٹم کے لیے, ہمارے سٹی کے لیے, ہمارے کنٹری کے لیے. ٹھیک ہے, بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑی امپورٹنٹ سی ٹرم ہے بزنس میں یوز ہوتی ہے, دیٹ از شارٹ کٹ. شارٹ کٹ کے اوپر بہت سارے لوگ جاتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو ایک ایسی سچویشن آتی ہے کہ شارٹ کٹ لینا پڑتا ہے. اچھا شارٹ کٹ سم ٹائمز 2 نمبری ہو جاتی ہے, سم ٹائمز حرام ہو جاتا ہے, سم ٹائمز ایسا کوئی اسٹیپ آپ لے لیتے ہو جو کہ اینٹی انسانیت ہوتا ہے. آئی کین ناٹ سے اٹ ایز این ایگزامپل, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے کچھ ڈیسیژنز ہو جاتے ہیں ہیومن بینگ سے یا بزنس مین سے جو کہ ان کو اس ٹائم کے لیے شارٹ کٹ لگ رہے ہوتے ہیں اور وہ بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں, یا وہ بعد میں نکل بھی جائیں تو پھر بھی ان کے جو اندر کا نیچرل انسان ہے نا, جو اچھا انسان ہے, وہ انہیں جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ وہ غلط کیا تھا. تو آپ نے کیا لگتا ہے کہ کبھی شارٹ کٹس لیے, اگر نہیں لیے تو کیوں نہیں لیے, اور کس طرح سے سچویشن سے آپ باہر آتے رہے؟ قاسم بھی باؤنڈریز رکھی ویسے تو ہمیشہ سے, الحمدللہ اللہ کی توفیق سے, لیکن شاید کچھ ایسی چیزیں ہوئی بھی ہوں, مجھے ویسے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اوائڈ کیا ہے, ہمیشہ سے اوائڈ کیا ہے کہ یار کچھ باؤنڈریز ہیں, ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کرنا. ہم نے بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز ملیں, اچھے ریٹس ملے, آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے گیمبلنگ کے بزنس میں کیا اپرچونیٹیز ہیں. اور بلکہ میں نے ایک ریسنٹلی UK جب میں گیا تو میں نے ایک ایونٹ اٹینڈ کیا, لنک بلڈنگ میسٹری کے نام سے, آپ کو پتہ ہے ایک ایونٹ ہر سال ہوتا ہے, اس کو اٹینڈ کرنے کا بھی مجھے موقع ملا. تو 90% جو لنک سیلرز اور وہ جتنے بھی نیٹ ورک والے لوگ تھے وہ گیمبلنگ پہ کام کر رہے تھے, اور بہت میں ان کی ڈیلز کے سائزز, ان کے جو پرائسز سن کے میں بڑا حیران ہوا. تو بہت اپرچونیٹیز ہمیں بھی ملیں اور ملتی رہتی ہیں ابھی بھی. کوشش کی ہے کہ یہ باؤنڈریز میں رہ کے کام کیا جائے, حلال حرام کی تمیز رکھتے ہوئے کام کیا جائے. انجانے میں اگر کچھ ایسا ہوا ہو تو اس کے لیے توبہ کرتے ہیں اور اوائڈ کرتا ہوں. میں سجیسٹ بھی یہی کروں گا کہ آپ جو ہے ایسا ایک بینگ اے ہیومن, آپ کو جو ہے نا وہ یہ تمیز رکھنی, بینگ اے مسلم آپ کو یہ تمیز رکھنی بڑی ضروری ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. باؤنڈریز میں رہ کے کرنا چاہیے میرا خیال میں. ٹھیک ہے. اس کو آپ کو نہیں, صرف پیسہ کمانا مقصد نہیں ہے. رائٹ. پیسہ تو اور بہت سارے ویز ایسے ہیں جس کو میں مینشن تو نہیں کرنا چاہتا, بڑا آسانی سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں. تو ایتھکس بھی کچھ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. اچھا اس ساری کنورسیشن کو میں مزید ہم اس کو تھوڑا سا پروڈکٹیو کرتے ہوئے لے کے جائیں گے, لیکن ایک لاسٹ سوال ہے باقی ساری چیزوں سے ریلیٹڈ. کتنے پیسوں سے آپ نے کام اسٹارٹ کیا تھا, سچی اگر ہمیں بتا دیں؟ بالکل ایگزیکٹ فگر بھی بتاؤں گا انشاءاللہ میں. ٹھیک ہے. ہاں میں نے یہ بھی شاید میں پوائنٹ پہلے مینشن کرنا بھول گیا. میں نے ایک گول سیٹ کیا تھا کہ جس دن میں نے ایک نمبر سوچ لیا تھا کہ میں اتنے نمبرز کے ساتھ کمپنی اسٹارٹ کروں گا, اس کے اندر کوئی ایک ایس یو کا کوئی لیڈ ہوگا اور ایک رائٹر ہوگا, لنک بلڈر, اور کوئی ایک ڈیولپر. ٹھیک ہے, ان کے رفلی ایک یہ بنتا ہے, اور ایک میری کچن انکم, آفس کا رینٹ اور الیکٹریسٹی وغیرہ میں نے کیلکولیشن کی تھی. تو میں نے اس کے حساب سے میں نے ایک گول سیٹ کیا تھا کہ جب میرے پاس 1 سال کے ایکسپینسز ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, تو میں بزنس اسٹارٹ کر لوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میں نے وہی نمبر ایک ذہن میں سیٹ کیا. میں نے 1 سال کے پیسے اکٹھے کیے جب میرے پاس پورے ہوئے, اور میں نے پھر ریزائن پٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے اندر الحمدللہ وہ 1 سال کا بیلنس ختم ہونے سے پہلے میں پروفیٹیبل ہو گیا. اللہ کا فضل ہے, شکر ہے. یہ وہ چیز ہے جو میں کہتا ہوں کہ آپ بلائنڈلی
کچھ بھی نہیں کریں گے, آپ کو کچھ پلان کرنا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کچھ پلان کریں, کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ سمپل کہیں نہیں جی میں بس کوئی نہیں انشاءاللہ دیکھی جائے گی, ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں پھر ہماری اختلاف آ گیا. میں نے ایسے ہی بزنس شروع کیا تھا, I just took the step right away and I started. لیکن اللہ نے پھر بھی بازو پکڑ لی, کچھ نہ کچھ بن گیا. لیکن اچھا اب وہ فگر نہیں آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے کتنا بیک اپ رکھا تھا, in which year? جی in 2017 I guess that was around 3.5 million اور 4 million تقریباً اتنا تھا میرے پاس, جو میں نے اکاؤنٹ میں اپنے اس کو اکٹھا کیا کہ اچھا یار ٹھیک ہے یہ کچھ ایکسپینسز بیسک سے, یعنی 25-30-35 ہزار روپے کا ایک یہ ریسورس ہو جائے گا, 30-35 میں یہ ہو جائے گا, آفس رینٹ 25-30 ہزار میں ریجنٹ مال میں مل جاتا تھا آفس رینٹ کے اوپر, اور 1 یا 2 ACs کے ساتھ میں نے کوئی الیکٹریسٹی بل کیلکولیٹ کر لیا. چونکہ میں مس کیلکولیٹ ہوا ہوگا موسٹ, نہیں ٹھیک تھا. اچھا کیلکولیٹ, چونکہ میں مینجمنٹ میں تھا, مجھے پتا تھا کہ رینٹس کیا ہوتے ہیں, مجھے پتا تھا کہ الیکٹریسٹی بلز کیا ہوتے ہیں, مجھے پتا تھا سیلریز کیا ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا مجھے اس کا فائدہ بہت ہوا الحمدللہ. اور مجھے ہڈن ایکسپینسز کا بھی اندازہ تھا کہ وہ اوور ہیڈس کیا کیا ہو سکتے ہیں. تو وہ ساری کی ساری چیزیں ٹھیک, الحمدللہ وہ کیلکولیشن ٹھیک رہی. سم ٹائم ایسا ہوتا تھا ایکسپینس بڑھ جاتا تھا, میری کچن انکم جو میرا اپنا ذاتی ایکسپینس ہے جو میں نے بجٹ میں کہیں نہ کہیں وہ بھی اسپینڈ ہو جاتا تھا, تو میرے پاس نہیں کچھ بچتا تھا. تو اس میں یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ پھر میں نے اس طرح سے شروع کیا. تو یہ اس لیے میرا خیال میں کم از کم کچھ آپ کو سوچتے ہوئے پلان کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کہ اگر آپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیسے ہونے چاہیے. میں آج بھی یہ سجیسٹ کروں گا 1 سال کے پیسے, لیکن آج 1 کروڑ بھی ہونا چاہیے. اب اٹ ڈپینڈس کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کرنے کیا جا رہے ہیں, آپ نے کتنے لوگ آپ کو چاہیے. ممکن ہے کہ آپ اکیلے ہی کافی ہوں. اگر آپ اکیلے کافی ہیں تو اپنے کچن انکم کا حساب لگا لیں. آپ کا اگر کچن کی نیڈ 2 لاکھ 3 لاکھ 4-5 لاکھ ہے, اس حساب سے آپ 1 سال کے پیسے اکٹھے کر لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کی انکم اس حساب سے اگر آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو آپ شروع کرنا چاہیے آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر ایک کو ٹیم ہی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ جی ہم لوگ سروسز میں تھے. جی. اینڈ آئی نو یو ایز اے پروڈکٹ گائے, تو اس کا تھوڑا سا ہمیں سفر بتائیں. ہر ایک کمپنی سروسز سے اسٹارٹ کرتی ہے. اچھا جی. پروڈکٹ ڈے 1 سے نہیں بنتی. ٹھیک ہے. اور یہی فارمولا ہونا چاہیے, کوئی بھی اگر پروڈکٹ سائٹ پہ آنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی یہی فارمولا ہے, وہ سروسز سے اسٹارٹ کرے. میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا اپنی پاکٹ سے, اپنی سیونگ سے آپ پروڈکٹس کے, میں نے سروسز سے ارن کیا, سروسز سے جو ارن کیا اس کو ری انویسٹ کیا پروڈکٹس کے اندر, اور وہاں سے پروڈکٹس ہم نے بنائی, اور پھر سروسز کو کم کرتے چلے گئے, پروڈکٹ لائن بڑھاتے چلے گئے, اور ایک اسٹیج پہ جا کے سروسز بالکل زیرو ہو گئیں. ابھی بھی کچھ تھوڑا بہت سیگمنٹ ہمارا کہیں نہ کہیں سروسز میں کہاں دیتا تھا. جب میں نے کانٹینٹ مارکیٹ لیو کیا تھا, پہلا کلائنٹ تو میرا کانٹینٹ مارکیٹ ہی بن گیا کچھ عرصے کے بعد. ٹھیک ہے. انہیں کی ویب سائٹس کی بہت ساری ویب سائٹس کی SEO اور ASO کا کانٹریکٹ ہمیں مل گیا, اور کچھ مہینے بعد وہ اچانک سے گیا, اور ہم نے کہا یار اب کیا کریں گے, تو وہ چلا گیا. پھر میں نے اپ ورک اسٹارٹ کیا. اپ ورک پہ الحمدللہ میں آج بھی ٹاپ ریٹڈ پلس ہوں, لیکن بہت چھوٹا پورشن ہے کہ ہمارا کہیں نہ کہیں بزنس کا. تو وہ اسٹارٹ کیا, مجھے وہاں سے کلائنٹ, کانٹینٹ مارکیٹ گیا, وہاں سے کلائنٹ آ گیا الحمدللہ, اور ایک اچھا کلائنٹ تھا, اور اس کو میں خود ڈیل کرتا تھا, اور بہت زیادہ اچھے سے ہم نے اس کو سروسز دیں, اور بڑا اچھا لانگ ٹرم ہمارے ساتھ وہ کلائنٹ چلا. وہاں سے ہم نے ریونیو جنریٹ کیا, جیسے جیسے کرتے چلے گئے, پروڈکٹس پہ ری انویسٹ کرتے چلے گئے. تو ہم نے ری انویسٹ کیسے کرنا ہوتا ہے اپنے ریسورسز. میرے پاس ڈیولپر نہیں تھا, ڈیولپر افورڈ بھی نہیں کر پا رہے تھے, ہم نے ڈیولپر ہائر کیا, اس کا ایکسپینس بیئر کیا. پھر میرے پاس موبائل ڈیولپر, ایپ ڈیولپر نہیں تھا, اس کو ہائر کیا, اس کا ایکسپینس بیئر. اس مد میں آپ نے کہیں نہ کہیں جو آپ کو فنڈس چاہیے ہوتے ہیں, مارکیٹنگ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, آپ نے کہیں نہ کہیں ایڈس پہ اسپینڈ کرنا ہے, پھر آفس انوائرمنٹ, ایگزیکٹلی. تو اس طرح سے ہم سروسز سے نکالتے چلے گئے اور پروڈکٹس پہ لگاتے چلے گئے الحمدللہ. کتنے سال لگے اس سارے؟ اور کانٹینٹ مارکیٹ میں بھی ایسے ہی ہوا, ہم نے سروسز دی ہیں, بہت زیادہ سروسز دی ہیں, اور پھر پروڈکٹس پہ انویسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سروسز کی اگر ہم بات کریں, سروسز تو ہم آج بھی دے رہے ہیں, بہت سارے پرانے کلائنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں, آج بھی دے رہے ہیں, لیکن وہ ایک چھوٹا ہو چکا ہے. نہیں, لیکن وہ میجر میں شفٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگ گیا؟ میجرلی پروڈکٹس کے اوپر شفٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگ گیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے 17, 18, 19 پہ ہم پروڈکٹ پہ الحمدللہ ہماری پروڈکٹ نے ہمارا ایکسپینس اٹھا لیا تھا.
19 तक, हाँ 19 तक, 19-20 पे तो अल्हम्दुलिल्लाह उठा लिया था, ये मैं अनश्योर थोड़ा था, 19-20 के बिटवीन कहीं ना कहीं हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सपेंस हमारी प्रोडक्ट्स ने उठाना शुरू कर दिया था। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी परसेप्शन होता है कि ये जो बोल रहे हैं ये वो करते नहीं है, ये सिर्फ पब्लिकली दिखाने के लिए है और पब्लिकली ये लेके नहीं आते अपनी प्रोडक्ट सामने, या पब्लिकली प्रोडक्ट दिखाते नहीं है। ये पीछे को गैम्बलिंग का काम ही कर रहे हैं, पीछे को 2 नंबरी ही चल रही है, पीछे को कार्डिंग का बिजनेस ही चल रहा है। ये फ्रंट एंड पे बस इन्होंने सॉफ्टवेयर हाउस रखा हुआ है और ये इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस एज वेल। सॉरी। सो उसमें आपका क्या स्टांस है कि जो आप कर रहे हैं वो आप क्यों नहीं दिखाते प्रोडक्ट, और अगर दिखाएंगे तो क्यों दिखाएंगे? अच्छा देखिए, मेरा जो ख्याल है कि एक लिंक स्टैक आप जाके लिखें तो बड़ी ओपन प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। मेरा लिंक्डइन देखेंगे, आपको वेबसाइट्स का अंदाज़ा हो जाएगा, एक लिंक स्टैक लिखेंगे, ऐप्स का अंदाज़ा हो जाएगा। और बहुत सारे टूल्स एग्जिस्ट करते हैं जो अक्सर अब तो रेवेन्यूज़ भी बता देते हैं कि यार ये वेबसाइट इतनी ट्रैफिक ले रही है तो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ये ऐप्स अगर इतने डाउनलोड्स ले रही है तो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। कुछ हिडन, शायद कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट्स भी होंगी जो शायद हमने लिस्ट नहीं हुई होंगी या कुछ डिफरेंट नेम से चल रही होंगी, लेकिन बहुत हद तक आइडिया आपको मेरे बिज़नेस का बड़ा ओपन है। मैं तो कहता हूँ यार हम तो बहुत ही ज़्यादा ओपन हुए हैं यार। तो अगर आप मेरी कंपनी का नाम लिखेंगे तो बड़ा क्लियर पिक्चर आपको मिल जाएगी, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यार ये बिज़नेस यहाँ से जनरेट कर रहा है या कहाँ से जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें कुछ हिडन नहीं है। ठीक है, चलें, ये तो बड़ा स्ट्रेट आंसर है मेरा ख्याल है कि हमारे लिए कि हम सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर कोई 2-4 प्रोडक्ट्स नहीं भी होंगी तो या तो वो अंडर डेवलपमेंट होंगी या वो बन रही होंगी या वो अभी इस काबिल नहीं होंगी कि वो पब्लिक की जा सकें। जो पब्लिक की जा सकती थी वो उन्होंने पब्लिक कर दी हुई है। सो एवरी एंटरप्रेन्योर इज़ नॉट टेकिंग अ शॉर्टकट दैट लीड्स टू हराम। सो ये हमारा परसेप्शन ठीक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हर कामयाब आदमी ने 2 नंबरी की होगी, ये भी परसेप्शन ठीक होने की ज़रूरत है। और सर अच्छा, अब थोड़ा सा हम चलते हैं कंपनी के स्ट्रक्चर की तरफ। कंपनी की आपकी जो बेसिक कोर स्किल्स थी मैनेजमेंट, और फिर आपने उसको, अभी आई नो दैट योर कोर स्किल्स वर मार्केटिंग एसईओ, बट मैं कोर स्किल्स कह रहा हूँ जो आपने कंटेंट आर्किटेक्ट एंड सारी चीज़ों से सीख के आप आए। तो मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि लोगों को खींच के रखना, उनको ज़रा रखना कि भाई तुम अपना काम डिलीवर नहीं कर रहे, तुम सही टाइम पे तुम्हें मैंने कहा था ये तुमने क्यों नहीं किया, मतलब द बॉसी एनवायरनमेंट। तो आपका इसके बारे में क्या परसेप्शन है कि ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या क्या चीज़ें कवर करती है, एंड आपने मैनेजमेंट के लिए क्या ऐसे स्टेप्स लिए जो कि बाकी कंपनी से आपको लगता है कि बेहतर हैं, और आने वाले वक्त में जो आप नहीं ले सके लोगों को आप सजेस्ट भी करेंगे कि ये स्टेप्स लें? देखिए, बॉसी इन्वायरमेंट के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। आप जितने ज़्यादा फ्रेंडली होंगे उतना ही बेहतर आप अपनी टीम से काम ले सकते हैं, और स्ट्रक्चर का बेहतर होना, प्रोसेसेस का एग्जिस्ट करना, एसओपीज़ को फॉलो करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई भी ऐसी छोटी कंपनी जो थोड़ा सा ग्रो करना चाहती है ना, तो उसको अपने स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना चाहिए। स्ट्रक्चर इज़ कि आपको हायरार्की सेट करनी चाहिए, आपको सीनियर मैनेजमेंट के कुछ लोगों को अपनी टीम में ज़रूर ऐड करना चाहिए, आपको सीटीओज़ को कंसिडर करना चाहिए, आपको जो है अपनी टीम के टीम लीड्स को, आपको सीनियर मेंबर्स को आपको ज़रूर ऑन बोर्ड करना चाहिए, ठीक है। और एक प्रॉपर एक हायरार्की, एचआर डिपार्टमेंट हमारी, मैं देखता हूँ अक्सर बहुत मिसिंग होता है हमारी कंपनीज़ के अंदर। जो मैं कुछ साल पहले मैंने एचआर डिपार्टमेंट को ऐड किया, उससे पहले मुझे याद है जब मैंने कुछ 5 साल पहले की बात होगी शायद, एट दैट टाइम शायद 30-35 लोगों की कंपनी थी उस वक्त मेरी। तो जब मुझे पेरोल आता था ना, सैलरीज बनानी होती थी, तो मैं बनाता था, ठीक है। और मुझे हफ्ता लग जाता सैलरीज की कैलकुलेशन में और उसको अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करने में ना। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं क्या फर्दर आगे नेक्स्ट चीज़ों को देखूँगा या। तो आप अगर कोई 15-20-30 लोगों की कंपनी है, आपको कोई एक प्रॉपर एक एचआर डिपार्टमेंट चाहिए, आपको कुछ सीटीओ चाहिए, आपको सीनियर लोग एज ए टीम लीड आपकी कंपनी में होने चाहिए। जब आप इस स्ट्रक्चर को अवॉइड करते हैं, कहते हैं यार ठीक है ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद ही कर लेता हूँ, तो आप फिर बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं, फिर आप कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते।
ٹھیک ہے, اور وہیں پہ ہی آپ گھومتے رہیں گے. تو اس لیے جو کمپنیز گرو کرنا چاہتی ہیں, اسکیل کرنا چاہتی ہیں, وہ اپنے اسٹرکچر کے اوپر کام کریں, اپنے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنائیں, ہیرارکی سیٹ کریں اپنی کمپنیز کے اندر, پروسیسز بنائیں, ایس او پیز بنائیں, ان کو فالو کریں, تو پھر وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسکیلنگ آسان ہو جائے گی. اور یہ وہ چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ فیصل آباد مارکیٹ کے اندر نا مسنگ ہے, جس کی وجہ سے ہمارے یا تو کمپنیز کو اسکیل کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے, یا اسکیل کر ہی نہیں پاتی, وہ ایک سرٹن اسٹیج پہ جاتی ہیں اور وہیں سے ہی فوت ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس کے لیے ہمیں بجٹ رکھنا چاہیے, جو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں سے نکل آتا ہے. شروع میں لگتا ہے, مجھے بھی لگتا تھا کہ یار یہ کتنے سے لوگ ہیں, ان کے لیے ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ ایک ایچ آر پوزیشن, ایک ایچ آر ڈپارٹمنٹ بنا لیں, ہم ایک سی ٹی او کو کنسیڈر کر لیں, ہم ایک آفس ایڈمن کنسیڈر کریں, یار یہ ٹیم لیڈز یا سی او او کنسیڈر کریں. تو ہمیں لگتا ہے تو, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے, میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں, اس نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا الحمدللہ. اور اسمال نمبر سے میں ایک دفعہ ابھی الحمدللہ میرے پاس 85 لوگوں کی کمپنی ہے ہماری الحمدللہ. اچھا, ایک دفعہ پہلے بھی ہمارا ایک نمبر اوپر گیا ایک اسٹیج پہ نا, ایٹ دیٹ ٹائم میرے پاس اس طرح کی ہیرارکی, اس طرح کے لوگ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار میں کیا کروں, کیسے ان لوگوں کو مینیج کروں. تو چیزوں کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو گیا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ اگر جس طرح کا اب ہم ہیرارکی اور جس طرح کا سیٹ اپ لے کے چل رہے ہیں, تو اس کے اندر اگر ہم اس کو ڈبل یا 3 ٹائمز بھی کر لیں تو انشاءاللہ ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں, انشاءاللہ سسٹین کریں گے. تو اس لیے اسکیل کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے. جو بہت زیادہ کمپنیز کی نیڈ ہے, میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں ان کمپنیز کے اوپر جو واقعی میں سیریسلی چاہتی ہیں ری انویسٹ کرنا, تو ان چیزوں پہ ری انویسٹ کریں, ان ریسورسز پہ, ان سینئر ریسورسز پہ ری انویسٹ کریں. تو انشاءاللہ وہ ضرور بہتر رزلٹس دیکھیں گے اپنی کمپنیز میں. ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ ایک سی ای او کا کیا کام ہوتا ہے کمپنی میں, کیونکہ ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ جی میں ایچ آر کا کام کر رہا تھا, میں سم ٹائمز فائنانس والے بندے کا کام کر رہا ہوتا ہوں, میں سم ٹائمز بیٹھ کے ڈلیوری دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ ڈلیوری فیل کیوں ہو رہی ہے, کیونکہ میری اپنی ایکسپرٹیز ایسی ہوگی ہیں. تو میں ایسا کیا, میرا رول کیا ہے بینگ سی ای او؟ دیکھیں, بینگ اے سی ای او آپ کو یہ سب پلان کرنا ہے. آپ بینگ اے سی ای او آپ انوالو ہو بھی سکتے ہیں ان ساری چیزوں کے اندر. جب آپ اس میں انوالو رہیں گے تو آپ پلان کیا کریں گے, آپ ریسرچ کیا کریں گے, نئی چیزیں جیسے آج کل نئی سے نئی چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں, اب ان کو کیسے ایکسپلور کریں گے نا. تو یہ بینگ اے سی ای او آپ کو پلان کرنا ہے اور اس کی ایگزیکیوشن کے اوپر آپ کو پیرا دینا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ بے شک خود ایچ آر نہیں ہیں, آپ خود سیلریز نہیں بنا رہے, آپ خود پالیسیز نہیں بنا رہے, آپ کو ڈائریکشن تو ایچ آر کو دینی ہے نا. رائٹ. ٹھیک ہے, تو آپ ڈائریکشنس کا ایکچولی ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں, آپ ڈائریکشن دے رہے ہیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو کہ اس کو نیکسٹ منتھس میں یا نیکسٹ 6 منتھس کے اندر اس کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے, اس کو کیا کرنا چاہیے. اور وہ ڈائریکشن ریسرچ کے بغیر پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ریسرچ کریں گے, آپ اس کے بعد ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپلور کریں گے, مارکیٹ ٹرینڈس کو دیکھیں گے, اور پھر اس کے بعد ان کے آؤٹ کمز کو دیکھیں گے, ان کے ریزلٹس کو دیکھیں گے. تو اگر آپ کی ان چیزوں پہ نظر نہیں ہے تو شاید آپ اس طرح سے گین نہیں کر پائیں گے. تو بینگ اے سی ای او آپ کو ڈفرینٹ ان نئی چیزوں کو, نئے ٹرینڈس کو, ریسرچ کو, اپنے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو دیکھنا ہے کہ جو ڈائریکشن ہے اس کو وہ فالو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو باقی تو ہر ڈپارٹمنٹ اپنا اپنا کام کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک عام آدمی, ایک عام فری لانسر ہے, جیسے آپ نے اب تک کی بات کی, ایک بچہ فری لانسنگ میں گرافک ڈیزائننگ کی سروسز دے رہا ہے, اس نے اپنی ایجنسی بنانی ہو, ٹھیک ہے, اس نے سروسز بیسڈ بنانی ہے, اور پھر اس کے ذہن میں کوئی پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے وہ بات کا جرنی ہے, لیکن اس نے اپنی ایک ایجنسی بنانی ہے اور وہ ایجنسی میں بہت زیادہ اسکیل کرنا چاہتا ہے, تو اچھی ایجنسی بنانا چاہتا ہے. جو ہم جس ایجنسی کی بات کرتے ہیں کہ بھائی اپنا ٹاور ہی کھڑا کر دیا اس نے فیصل آباد کے اندر اسپیسیفکلی, تو تھوڑا سا ان کو گائیڈ کریں کہ کیا پروسیس ہو سکتا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو وہ ریسورسز پہ انویسٹ کرنے کے لیے اپنے پاس کچھ فنڈز اکٹھے کریں. تو ایز اے فری لانسر جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں یہ بہت ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ ایجنسی کی طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے. ہمارے فری لانسرز کی پرائرٹی انفارچونیٹلی ایک ایجنسی والی ہوتی نہیں ہے.
وہ کیا کرتا ہے, آبویسلی ہمارے بہت سارے لوگ ڈفرینٹ نیڈس بھی ہیں, ڈومیسٹک نیڈز ہیں, ان کو ویکلس چاہیے, ان کو گھر چاہیے, اور ڈومیسٹک ایشوز ہیں کافی ایسے جو گھر میں ان کو پیسے چاہیے. لیکن ہر ایک کا آپ کو نا, میں نے جیسے بتایا کہ آپ کو بیلنس کرنا ہے, پورشنز سیٹ کرنے ہیں, یار اتنے پر جو بھی ہو جائے اتنا تو میں ری انویسٹ کروں گا ہی کروں گا. ٹھیک ہے. وہ ری انویسٹمنٹ ایک فری لانسر کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے ساتھ ایک ڈیزائنر ہائر کر لے گا, تاکہ اوبویسلی اس کے پاس جب کام زیادہ آئے گا, وہ اگر آکوپائڈ ہے تو وہ کیسے ڈلیور کرے. ایگزیکٹلی. اگر وہ اپنے ساتھ ایک مزید ڈیزائنر ہائر کر لیتا ہے تو اس کی کیپیسٹی ڈبل ہو گئی, کہ وہ زیادہ کام کر سکے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. جب زیادہ کام کر سکے گا تو پھر وہ زیادہ کام پکڑے گا. ایک اسٹیپ. تو اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس جو ساتھ میں اس نے اپنے ہائر کیا ہے ایک اور ڈیزائنر, اس کو بٹھانا کہاں پہ, تو آفس اسپیس کے لیے کچھ فنڈس چاہیے. تو اسپیس, ریسورسز, ان کے اوپر انویسٹ کرے, کچھ پورشن ضرور رکھے اپنی انکم کے اندر جس کو وہ ری انویسٹ کرے, اور وہ ری انویسٹمنٹ آپ کے لوگوں کے اوپر ہوگی. اور پھر اس کے بعد ایک اسٹرکچر بنائے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ایک پلیٹ فارم پر ریلائی نہ کرے. اپ ورک پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا کسی ایک پلیٹ فارم پہ. اگر آپ نے سروسز کا بزنس کرنا ہے تو اب ایک پلیٹ فارم پہ بالکل ریلائی نہیں کرنا چاہیے آپ کو. آپ ملٹیپل لیڈ جنریشن کے پلیٹ فارمس دیکھیں, آپ لنکڈن کو ایکسپلور کریں, آپ ڈائریکٹ ای میل آؤٹ ریچ کریں, آپ کولڈ کالنگ کریں, آپ ڈفرینٹ ویز کو ٹرائی کریں, اور اس کا ایک پراپر ڈپارٹمنٹ بنائیں, اور جو جہاں سے لیڈز جنریٹ ہو رہی ہوں, لیڈز میچور ہو رہی ہوں, اور وہاں سے جب بزنس ڈیولپمنٹ کا آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ کا ایک ریڈی ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, اس کے اوپر انویسٹ کریں. اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس ڈیزائنرز ایڈ ہوتے جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. میرا نہیں خیال یہ ایسی کوئی چیز آپ بلکہ سیم بزنس کے اندر مجھے بتائیں, یہ کیا ایسی چیز ہے جو پاسبل نہیں ہے. ایک اس وے میں ایک فری لانسر اگر اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے تو وہ ایک کمپنی کی طرف نہیں جا سکتا کیا, وہ اپنے ٹاور کی طرف نہیں جا سکتا کیا؟ بے شک جا سکتا ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہی ہے نا جی, کہ بزنس ڈیولپمنٹ کو بزنس ڈیولپمنٹ کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. بزنس ڈیولپمنٹ کو جسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ تو جیسے آپ نے کہا کہ اپ ورک پہ ریلائی کرنا. دیر آر پیپل, دیر آر ایجنسیز جنہوں نے 3 کلائنٹس پکڑے اپ ورک سے اور پوری ایجنسی کھڑی کر دی. اب وہاں پہ انہوں نے 70-80 بچے بٹھا دیے, کام کرنا شروع کر دیا, اور جب وہ 2 کلائنٹس اس میں سے نکلے, دے آر ڈن. اب انہیں لوگوں کو نکالنا ہے. تو بیسیکلی دے ور نیور فوکسڈ آن دا فیکٹ کہ بھائی بزنس ڈیولپمنٹ از سم تھنگ جس کو ڈپارٹمنٹ کا نام دینا ہے, جس کو بلڈ کرنا ہے, جس کے اوپر پیسے لگانے ہیں, جس میں سے مزید کلائنٹ نکالے جائیں گے. اینڈ اگر کلائنٹ نکل آئے ہیں تو پیراللی وہ جو کلائنٹ نکل آئے ہیں ان کا دھیان بھی رکھنا ہے, اور نئے کلائنٹس کی تلاش میں بھی بالکل رہنا ہے. سو الٹیمیٹلی اگر ایک دکاندار دکان سجا کے بیٹھا ہے اور اس کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے 10 کلو آم خرید لیے ہیں, ڈزنٹ مین کہ اس کے باقی کا سارا پھل اس نے جا کے لوگوں کو بیچنا ہے. اس کے پاس مزید کلائنٹس آنے چاہیے, وچ مینس ہی نیڈس ٹو بی ایکسیسیبل, ہی نیڈس ٹو بی ویزیبل, ہی نیڈس ٹو بی سین آن اے پلیس جہاں پہ وہ پھل خریدنے والے گزرتے ہیں. لائک وائز یو نیڈ ٹو سی ویئر, اسد بھائی نے کہا کہ یو نیڈ ٹو سی کہ کہاں پہ آپ کے خریدار ہیں. ضروری نہیں ہے صرف آپ وقت پہ ہیں جیسے لنکڈن پہ ہیں, ایون دو کہ آئی ہیو سین سکسیزفل اسٹوریز ورکنگ تھرو فیس بک, successful agencies being built on the Instagram page. ٹھیک ہے, دیر از اے کمپنی جن کو میں جانتا ہوں, فیصل آباد میں کام کر رہے ہیں. دے ہیو اراؤنڈ 90 پیپل ان دیئر ٹیم, اور ان کے صرف 3 پیجز ہیں انسٹاگرام پہ. اچھا, ماشاء اللہ. اینڈ دے آر گیٹنگ بزنس فرام دیئر. سو دیر از ناٹ اے سنگل پلیٹ فارم جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم میں کرنٹ نہیں ہے یا اس پلیٹ فارم سے پیسے نہیں نکلتے, کلائنٹ نہیں نکلتے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سنگل پلیٹ فارم پہ ریلائی کرنا از دا بگیسٹ مسٹیک یو ول ایور ڈو ایز اے فری لانسر اور ایز اے بزنس مین. ایز اے فری لانسر پھر گزارا ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اکیلے ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ 2-3 لوگ ہوتے ہیں. اینی ویز جی, میرا خیال ہے کہ اسد بھائی نے ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی سکھائی ہیں اور بتائی ہیں جو کہ شاید ہم نے سوچی نہیں ہوں گی. اسد بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا نمبر بتا دیں اب, کہ 4 ملین سے شروع کیا اور اب ڈالرز میں 4 ملین بنا رہے ہیں یا 5 ملین بنا رہے ہیں, تاکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی چھیننے آ جائے گا یا FBR کا چھاپا پڑ جائے گا, لیکن اٹ انسپائرز پیپل سم ہاؤ. ہر کوئی آپ جیسا نہیں ہے, میرے جیسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں پیسہ انسپائر کرتا ہے, تو آپ ان کے لیے کچھ فگر دے دیں, چلیں راؤنڈ اباؤٹ کر دیں. دیکھیے فگر تو نہیں بتایا جا سکتا. اچھا, جیسا آپ نے بتایا کہ فیصل آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں یہ چیز تو ہمارے اندر بھی ہے نا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ یس الحمد للہ
چیزیں بہت بہتر ہیں. It's in 7 figures. اللہ کا شکر ہے, بہت بہتر ہیں چیزیں. اور میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ اگر کسی کو انسپریشن لینی ہے, موٹیویشن لینی ہے, تو وہ اگر ہماری پروڈکٹ لائن دیکھ لے تو کافی اسے آئیڈیا ہو جائے گا. اچھا جی, تو الحمد للہ. اور میرا خیال ہے کہ پروڈکٹ سائٹ پہ آئیں, اور ضرور آئیں, اچھا, اور ضرور ساتھ میں سروسز کو بھی دیکھیں. ہم خود بھی کوشش, ہماری سروس لائن بہت اچھی نہیں ہے, یعنی جیسے میں سجیسٹ کر رہا ہوں, لیڈ جنریشن کا ہمارے پاس ایگزسٹ نہیں کرتا, یہ ہمارا ویک سائڈ ہے, یس, لیکن آئی وڈ سجیسٹ کہ چیزوں کو پیرالل لے کے چلیں, سروسز کو بھی لے کے چلیں, پروڈکٹ کو بھی لے کے چلیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اچھا چیزیں. اگین یہ ضروری نہیں ہے میرے لیے جو چیزیں چل رہی ہیں اور آپ کے لیے بھی چلیں گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو پروڈکٹ میرے لیے کام کر رہی ہے وہ پروڈکٹ آپ کے لیے بھی کام کرے گی. آپ کو یس, ہمیں بزنس ماڈل اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر میں ایک ٹائپ کی پروڈکٹس کے اوپر کام کر رہا ہوں تو یس, اس ٹائپ کی پروڈکٹس یا اس طرح کا بزنس آپ کا ہو سکتا ہے, لیکن پروڈکٹس ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں فیصل آباد میں رہتے ہوئے, ریپلیکیٹ نہ کریں چیزوں کو. آپ اس کے بزنس ماڈل کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کس طرح کے بزنسز کے اوپر کام کر رہا ہے. تو اگر ہم خود سے کچھ سوچیں گے, خود سے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. فار ایگزامپل, اگر میں موبائل ایپس کے اوپر کام کر رہا ہوں, اور تو ضروری نہیں ہے کہ جن اپلیکیشنس کے اوپر, جن کی ورڈس پہ میں کام کر رہا ہوں, تو آپ بھی اسی کی ورڈس کے اوپر کام کر رہے ہوں. آپ بھی موبائل ایپس کے اوپر کام کریں, لیکن آپ کی پروڈکٹس ڈفرینٹ ہونی چاہیے. آپ بھی ویب سائٹس پہ کام کریں, لیکن آپ کی ویب سائٹس ڈفرینٹ ہونی چاہیے. اس سے کیا ہوگا, ہمارے پاس ورائٹی آئے گی, ہم بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اوپن ہو سکیں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بہت زیادہ ایکسچینج کریں گے اپنے نالج کو, ایکسپیرینسز کو, اور آپ کے لیے بہت ڈفرینٹ ہوگا. اگر, اور ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ سیم پروڈکٹس ہمارے دوستوں نے شروع کی ہیں, وہ فلاپ ہو گئے ہیں. رائٹ, مارکیٹ میں بہت سارے لوگوں نے شروع کی, فلاپ ہو گئے ہیں. یہ بالکل فارمولہ نہیں ہے کہ جو چیز میرے لیے چل رہی ہے وہ آپ کے لیے بھی چلے گی. آپ خود سوچیں, ریسرچ کریں, بہت کچھ ہے مارکیٹ میں, انشاءاللہ ملے گا آپ کو, اور انشاءاللہ برکت ملے گی. اچھی سوچ کے ساتھ شروع کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کی سوچ وہی ہوگی کہ اچھا ایک شریکے کو امپریس کرنا ہے, اگر سوچ یہ ہے تو یہ اچھی سوچ نہیں ہے. اچھی سوچ, کوئی نہ کوئی ایک اچھا آبجیکٹیو رکھیں, انشاءاللہ پھر شروع کریں گے تو بہت بہت اچھے ریٹرنز آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اچھا چلیں, دو چیزوں سے پھر اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کسی نے آج شروع کرنا ہے تو اس کو کوئی ایک آدھی نش بتا دیں کہ کسی نے اگر ایپ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں ہی آنا ہے, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آج اور وہ شروع کر دیں. ایک نش بتا دیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ فیوچرسٹک ہے, جس میں بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے. سیکنڈلی, ایک ایسا میسج جو کہ آپ کی لائف کا کرکس ہے, جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, وہ لازمی, اور یہ اپنا انٹرپرینوریل لائف سے جو آپ نے ٹیک اوے کیا ہے, وہ تو زندگی کا تو بہت سارے لوگ گیان دیتے ہی ہیں. سو پلیز. اچھا, میرا خیال ہے کہ آج کل اے آئی کے آ جانے کے بعد ہمیں بہت کچھ آسان ہو چکا ہے. بہت ساری چیزیں, پروڈکٹ لائن میں رش پڑ گیا ہوا ہے. جو پہلے صرف فریلانسرز تھے یا صرف جو لوگ ڈیولپرز تھے, ان کو مارکیٹنگ سائڈ کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا, وہ لوگ بھی پروڈکٹ میں آ گئے ہیں نا. پروڈکٹ کا آج کل ہم اگر پلے اسٹور, ایپ اسٹور پہ دیکھیں یا ویب سائٹس میں ایون دیکھیں, رش پڑ گیا ہے. اور کسی کے لیے اے ایس ہو یا ایس یو مشکل نہیں رہی. وہ کلاؤڈ یوز کرتا ہے یا وہ اوپن اے آئی کو یوز کرتا ہے, وہ آرام سے ان ساری چیزوں کو ہینڈل کر لیتا ہے. پروڈکٹ میں کمپٹیشن زیادہ ہو گیا ہے. اچھا, اب یہاں پہ کمپٹیشن تو ہو گیا ہے, لیکن اس کو رن کرنے کے لیے کیپٹل چاہیے, مارکیٹنگ کے لیے بجٹ چاہیے, آپ کو پیڈ پروموشنز کی طرف جانا پڑے گا. اب یہاں پہ وہی سسٹین کرے گا جو پیڈ پروموشنز کے لیے جس کے پاس بیلنس ہوگا, بجٹ ہوگا. تو اگر تو آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ پروڈکٹس میں سکسیزفل نہیں ہو سکتے, نمبر 1. رائٹ, ٹھیک ہے. تو ایسی نمبرز آف پروڈکٹس کے اوپر جانے کے بجائے آپ کہ جی میں 20 پروڈکٹس کھڑی کر لوں, میں 50 کھڑی کر لوں, میں 100 کھڑی کر لوں, کوئی ایک سالڈ آئیڈیا لے کے آئیں, کوئی ایک ایسا جو ریئل پرابلم کا سلوشن ہونا چاہیے. رائٹ, اور پرابلم بھی اگر میں کہوں کہ وہ کسی بزنس کا کوئی نہ کوئی کسی پرابلم کا سلوشن ہونا چاہیے, نہ کہ کسی لے مین کا. جیسے کہ پہلے میرے پاس بہت زیادہ یوٹیلیٹیز چل رہی ہیں, ہم یوٹیلیٹیز پہ کام, میں نش کی اگر بات کروں, جو آپ نے نش پوچھا میرے سے, تو ٹھیک ہے, یوٹیلیٹیز ایک لے مین کے لیے کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں, ایک ڈیلی پرابلم کا کہیں نہ کہیں سلوشن ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو اچھے پیسے بنانے ہیں تو آپ کو کسی ایسے بزنس کی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس کا سلوشن دینا ہے. وہ شاید
اٹ کوڈ بی لائک کوئی POS ہو سکتا ہے, یا وہ کسی بھی بزنس کا سلوشن ہو سکتا ہے. وہاں سے اس نش میں اگر آپ کام کریں گے تو یہ تھوڑی سی ایک یونیک بھی ہے. بہت کم رش ہے اس کے اندر, یوٹیلیٹیز پہ بہت رش ہو چکا ہوا ہے, اور اگر رش کم ہے تو مارکیٹنگ ایفرٹس بھی کچھ کم لگیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو دوسری چیز یہ ہے ٹیک اوے کی اگر آپ بات کریں تو کنسسٹنسی. صرف میں ایک ہی بات کروں گا, کنسسٹنسی اور پراپر اسٹرکچر, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو میرا خیال ہے آج بھی اگر کوئی شروع کر لے, چھوٹے لیول سے بھی شروع کر لے, کم لوگوں کے ساتھ بھی شروع کرے, تو وہ اپنے کم ریسورسز میں رہتے ہوئے ان دو چیزوں کو ضرور فالو کرے. کنسسٹنسی اور ایک پراپر آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے شروع کرے. انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اچھے رزلٹس ملیں گے انشاءاللہ. لے جی, آج کی تو گفتگو اتنی ہی تھی. میرا خیال ہے کہ اس میں اتنی ہی کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے, کیونکہ یہ بڑی جامع گفتگو تھی, مختصر مگر جامع. یہ بہت گہری باتیں ہیں, جو لوگ اس سے گزر رہے ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں, جو لوگ اس سے گزریں گے ان کو گزرنے کے بعد سمجھ میں آئیں گی. دا پرسن ہو ہیز ریچ ٹو اے ڈیسٹینیشن, ہی ہیز gone through all of the hardships, hurdles and everything that comes into his way, اور جو آپ نے اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کے راستے میں بھی آنے والی ہیں. سو اسد صاحب کی جتنی بھی گفتگو تھی دیٹ واز ریشنل, ریئلسٹک, اینڈ اتنی ریئلسٹک تھی کہ میں خود کنیکٹ کر پا رہا تھا. جب میں کنیکٹ کر پا رہا ہوں اٹ مینس کہ میرا اپنا انٹرپرینیور کریئر شاید ان کے آس پاس ہے. میں کنیکٹ کر پا رہا ہوں تو بہت ریشنل ہے. تو آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ آپ تک میسج پہنچا رہے ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی فیم کے لیے بیٹھا ہوا ہے, ہر بندہ فالوز گین کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. دیر آر پیپل جو ایکچوئل میں آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں. سو کنسسٹنسی, اسٹرکچر, یہ دو میسیجز ہیں ان کے. میری طرف سے آپ لوگوں کو میسیج یہ ہے کہ آپ لوگ ایکچوئل میں اپنی لائف میں ایک مقصد ڈھونڈیں. مقصد ہونا زندگی میں بہت ضروری ہے. مقصد جب آپ ڈھونڈ لیتے ہیں تو آپ کو باقی ساری چیزیں خود بخود سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بہت ساری ہماری یوتھ, بہت سارے لوگ بغیر مقصد کے چل رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے لائف میں کیا کرنا ہے. والد صاحب کہیں گے تو بزنس میں چلے جائیں گے, والد صاحب کہیں گے تو کچھ اور کر لیں گے, یا بڑے بھائی کہیں گے تو کچھ اور کر لیں گے. واٹ از یور اون مائنڈ سیٹ, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ لائف اینڈ دا تھنگس. سو یہ لازمی ہے, اس کے اوپر لازمی فوکس کریں. اسد صاحب کے ہم پروفائلس کو اٹیچ کریں گے اس پوڈ کاسٹ کے اندر, تاکہ آپ لوگ ان سے کنیکٹ ہو سکیں, ان سے کویشچن کر سکیں, اور جو بھی بات آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے کر سکیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو اس, اینڈ گیو اس the feedback as well as the comments to like what you would like to hear next.